अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादे की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। आज पेशे खिदमत है मलक सफदर हयात साहब की डायरी से एक बहुत ही दिलचस्प केस। उम्मीद करती हूँ बाकी केसों की तरह आपको ये भी बहुत पसंद आएगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगाज़ करूँ, आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगी दिलचस्प तरीन कहानियाँ मेरी सिलेक्शन से। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के केस का। वाक़या चाहे मामूली हो, अगर खिलाफ मामूल पेश आ जाए तो वह गैर मामूली हो जाता है। आज मैं आपको अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ। कमोबेश निस्फ सदी का एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इस नाकाबिले फरामोश वाक़े की याद मेरे जहन में रोज़े अव्वल की तरह ताज़ा है। 50 की दहाई का आगाज़ हो चुका था। बहार की रुखसत के साथ ही मौसम गर्मा की आमद ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उन दिनों में शुमाल वस्ती पंजाब के इलाके नूरपुर थल ज़िला होशाब के एक थाने में तैनात था। उस थाने का इंतज़ाम इंसराम संभाले अभी मुझे सिर्फ 2 माह ही हुए थे। बालफाज़े दीकर उस इलाके में अभी मैं नया ही था, ताहम उस खित्ते और वहाँ बसने वाले लोगों के मिजाज से मैं पहले ही बाखूबी आगाह था, इसलिए वहाँ मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल थाने में रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि अपने कमरे में बाहर बरामदे में मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। मेज़ पर फैले हुए कागजात से तवज्जो हटाकर बेख्तियार मैंने बैरूनी दरवाजे की जानिब देखा। फौरन ही इस शोर शराबे की वजह मेरे सामने आ गई। चंद अफराद मेरे कमरे में दाखिल हुए। कांस्टेबल के रुकने के बावजूद भी वो सीधे मेरे पास पहुंच गए। कांस्टेबल बेबसी से एक जानिब खड़ा हो गया। आने वालों की तादाद 5 थी। मैंने पहले ही नज़र में अंदाज़ा लगा लिया कि उनमें से 3 जाबिर और 2 मजबूर थे। जाबिर अफराद में से एक शख्स साबी हैसियत और हाथ से ठेकेदार दिखाई देता था। बाकी 2 अफराद उसके नमकख्वार और जानिसार नजर आते थे। मजबूर अफराद में से एक की उम्र लगभग 35 साल थी। दूसरा एक बच्चा था जिसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 12 साल के करीब लगाया। साहिब सरबत शख्स के दोनों चमचों ने मजबूर अफराद को गिरेबानों से पकड़ रखा था और तकरीबन धकेलते हुए उन्हें मेरे कमरे में ले आए थे। मैंने बारोब आवाज़ में पूछा, ये क्या हो रहा है? साहिब हैसियत शख्स ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, थानेदार साहब, आप इस इलाके में नए आए हैं, इसलिए मुझे पहचानते नहीं। मैं नूरपुर थल का एक बासर शख्स हूँ। पूरा इलाका मुझसे वाकिफ़ है। मेरा नाम मलक फ़ेरोज़ आलम है। अपनी बात ख़त्म करते ही वो मूँछों पर ताव देने लगा। मुझे उसका ये अंदाज़ इंतहाई नागवार गुजरा। मलक फ़ेरोज़ आलम, बासर शख्सियत होने का ये मतलब तो नहीं होता कि बेबस अफराद को भेड़ बकरियों की तरह हाँकते फिरो। ये सब क्या चक्कर है? ओहो! मलक फ़ेरोज़ नामी उस शख्स ने सितम रसीदा शख्स और 12 साला बच्चे की जानिब इशारा करते हुए कहा, आप इन दोनों को बेबस और मासूम समझ रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं सीधा होकर बैठ कर पूछा, क्या किया है उन्होंने? इन्होंने मेरे इकलौते बेटे को गायब किया है। मलक फ़ेरोज़ ने बताया, खुखार नज़र से उन दोनों मफलुकुल हाल अफराद को देखने लगा। हमने कुछ नहीं किया थानेदार साहब। वो शख्स सहमे हुए लहजे में गोया हुआ, मैं और मेरा बेटा बेगुनाह हैं। मलक साहब ख्वामखा हम पर शक कर रहे हैं। इनके बेटे की गुमशुदगी में हमारा कोई हाथ नहीं। हम बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हैं। और मलक फ़ेरोज़ ने गरजदार आवाज़ में कहा, थानेदार साहब, इन दोनों बाप बेटों को हवालात में बंद करें। जब छितरोल होगी तो सब कुछ कबूल कर लेंगे। मैंने मलक फ़ेरोज़ को मुखातिब करते हुए सवाल किया, मलक साहब, आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? थाने में। उसने उलझी हुई नज़र से मुझे देखा। इस थाने का थानेदार कौन है? ज़ाहिर है थानेदार आप ही हैं। उसकी उलझन बदस्तूर कायम थी। मैंने कहा, तो फिर थानेदारी मुझे ही करने दें। मैं ही बेहतर समझता हूँ कि किसको हवालात में बंद करना है और चित्रोल का मुस्तहक कौन है। मेरे लहजे की सख्ती ने उसे सुलगा दिया। तपते हुए लहजे में बोला, शायद आपको मेरी ताकत और हैसियत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए इस लहजे में बात कर रहे हैं। पहले किसी थानेदार ने मलक फ़ेरोज़ आलम के सामने इस तरह गुफ्तगू नहीं की। मलक फ़ेरोज़ आलम, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, मैं दूसरे थानेदारों से बहुत मुख्तलिफ हूँ। मेरा नाम मलक सफदर हयात है और मैं खालस थानेदाराना लहजे में ही बात करता हूँ। ओहो, तो आप भी मलक हैं? वो कदरे नरमी से बोला। मैं पहले थानेदार हूँ, बाद में मलक सफदर हयात। आप थानेदार हैं, इसलिए तो मैं इन कमबख्तों को आपके पास लेकर आया हूँ। मलक फ़ेरोज़ आलम का अंदाज दोस्ताना हो गया। मैं फौरी तौर पर समझ ना सका कि ये मेरे मलक होने का असर था या मेरे थानेदाराना रोब दाब ने
اسے نرمی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ پوری بات سنیں گے تو صورتحال آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، پوری بات کیا ہے؟ پوری بات کچھ نہیں ہے جی، بچے نے فریادی لہجے میں کہا۔ ملک صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ان کا بیٹا منصور میرے ساتھ کھیلتا ضرور ہے، لیکن میں نے یا میرے باپ نے اسے غائب نہیں کیا۔ سو اور ابدی ہم بے قصور ہیں، بچے کے باپ نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے سپاہی سے کہا کہ وہ باپ بیٹے کو دوسرے کمرے میں لے جائے۔ سپاہی نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد ملک فیروز کے حواریوں سے کہا، تم دونوں باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو۔ انہوں نے اپنے ولی نعمت کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ ملک فیروز نے کہا، جگو، تارو، تم باہر جاؤ۔ وہ دونوں خاموشی سے میرے کمرے سے نکل گئے تو میں نے ملک فیروز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ اطمینان سے بیٹھ کر مجھے پوری تفصیل بتائیں۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اپنا بھرپور تعارف کروانے کے بعد اس نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ملک فیروز عالم نور پور تھل کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک کاروباری آدمی تھا، تاہم زمیندار کی حیثیت سے بھی وہ بہت بااثر تھا۔ نور پور تھل میں شاید ہی مال و دولت میں اس کا کوئی ثانی ہو۔ وہ اس زمانے میں بلا شبہ لاکھ پتی تھا، آج کل کے حساب سے ارب پتی سمجھ لیں۔ ملک فیروز کی صرف ایک ہی اولاد تھی، لگ بھگ 10 سالہ بیٹا ملک منصور عالم۔ منصور بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ فیروز کی شادی کو 30 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، یعنی منصور شادی کے 20 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اللہ کی جانب سے انسان کے لیے اس دنیا میں دو سب سے بڑی آزمائشیں ہیں، مال اور اولاد۔ عموماً انسان ان دونوں کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اکثر اوقات جائز اور ناجائز کی تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اس کڑے امتحان میں سرخرو ہونا جان جوخم کا کام ہے۔ ملک فیروز کا اکلوتا لخت جگر ملک منصور گم ہو گیا تھا اور وہ اس کے حصول کے لیے اپنی دولت کو پانی کے مانند بہانے کو تیار تھا، تاہم اس کا شک انہی دو افراد پر تھا۔ 35 سالہ مسکین صورت عبدالوہاب اور اس کا بیٹا آفتاب عرف پپو اس کی دانست میں منصور کو غائب کرنے کے ذمہ دار تھے۔ واقعات کے مطابق گزشتہ روز گمشدہ منصور آخری مرتبہ پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ جب وہ خاصی دیر تک گھر واپس نہ پہنچا تو ملک فیروز کو تشویش نے آن گھیرا اور وہ بیٹے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ آفتاب عرف پپو سے بھی سخت پوچھ تاچھ کی گئی مگر منصور کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ تلاش میں ناکامی کے بعد ملک فیروز آفتاب اور اس کے باپ عبدالوہاب کو اپنے گماشتوں کے ذریعے دھکیلتا ہوا اپنے گھر لے گیا، جہاں انہیں زد و کوب بھی کیا گیا اور بڑی بڑی دھمکیاں بھی دی گئیں تاکہ وہ اس کے بیٹے کے بارے میں زبان کھول دیں، لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ ہر طرف سے مایوس اور ناکام ہونے کے بعد ملک فیروز عبدالوہاب اور پپو کو لے کر میرے پاس تھانے آ گیا تھا۔ ملک صاحب، میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے فیروز عالم کو مخاطب کیا، آپ نے جو واقعات بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں کسی بھی طور پپو یا اس کا باپ عبدالوہاب قصوروار نظر نہیں آتے۔ آپ ان مسکین صورت لوگوں کی چال بازیوں کو نہیں جانتے۔ ملک فیروز نے کہا، یہ جتنے سیدھے نظر آتے ہیں اتنے ہوتے نہیں ہیں۔ آپ نے گزشتہ پوری رات انہیں خوب ڈرایا دھمکایا ہے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہماری زبان میں ان کی خاطر تواضع بھی کی ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ باپ بیٹا کوئی منشے ہوئے عادی مجرم ہیں جو سختیاں برداشت کر رہے ہیں مگر زبان کھولنے کا نام نہیں لیتے؟ وہ قدرے بیزاری سے بولا، آپ تو خواہ بال کی کھال کھینچ رہے ہیں ملک صاحب۔ میں نے پچھلی رات ان سے صرف پوچھ گچھ کی ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کی، اس لیے کچھ اگلوانے میں ناکام رہا ہوں۔ آپ اپنے مخصوص انداز میں کوشش کریں گے تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ مجھے تو جو کرنا ہوگا وہ ضرور کروں گا۔ میں نے کہا، آپ ان دونوں کے خلاف کس قسم کی رپورٹ درج کروانا چاہتے ہیں؟ ہاں بھی کمال کرتے ہیں ملک صاحب، فیروز عالم قدرے خفگی آمیز انداز میں بولا۔ میں آپ کو بتا تو چکا ہوں کہ میرے بیٹے منصور کے غیاب میں ان دونوں کا ہاتھ ہے، آپ اسے سیدھا سیدھا گواہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے تیز نظر سے فیروز عالم کو گھورا اور پوچھا، وہاب اور پپو کی آپ سے یا آپ کے بیٹے سے کوئی دشمنی ہے ملک صاحب؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ گڑبڑا کر بولا۔ میں نے سوال کیا، آپ سے ان کی کوئی چپکلش؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر وہ آپ کے صاحبزادے کو کیوں اغوا کریں گے؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، ملک صاحب، اگر منظور عالم کو انہوں نے غائب نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور اس کا جواب تلاش کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، ملک فیروز عالم، میں تو صرف فی الحال یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بیٹے کے اغوا میں ان دونوں باپ بیٹے پر شک کر رہے ہیں تو اس شک کی معقول وجہ کیا ہے؟
میرے شک کی وجہ تو یہی ہے کہ منصور کل آخری مرتبہ پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ آپ کی پوچھ گچھ کے جواب میں پپو نے اس سلسلے میں آپ کو کیا بتایا؟ کچھ بھی نہیں، وہ قدرے غصیلے لہجے میں بولا۔ وہ مسلسل اپنی لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان کے گھر کی تلاشی بھی لی تھی؟ بالکل لی تھی، وہ جلدی سے بولا، مگر وہاں سے منصور برآمد نہیں ہوا۔ میں نے کہا، دیکھیں ملک صاحب، مجھے آپ کے بیٹے کی گمشدگی کا دلی افسوس ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی بازیابی کے لیے میں حتی الامکان کوشش کروں گا، لیکن اس سلسلے میں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں کچھ کرنے سے پہلے عبدالوہاب اور اس کے بیٹے آفتاب عرف پپو سے کڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کو یہاں بلا لیں۔ نہیں، میں آپ کی موجودگی میں ان سے سوال جواب نہیں کرنا چاہتا، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں جا کر بیٹھیں۔ اس نے ناگواری آمیز نظر سے مجھے دیکھا، مگر کسی قسم کی مزاحمت کا مظاہرہ کیے بغیر وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو اندر بلایا اور کہا، شیر محمد، ذرا ان باپ بیٹے کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ شیر محمد یس کہہ کر جانے لگا تو میں نے آواز دے کر اسے روک لیا اور کہا کہ ان کو باری باری میرے پاس لانا۔ پہلے کس کو لاؤں جناب؟ عبدالوہاب کو۔ اوکے سر، وہ سیلیوٹ مارتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر بعد عبدالوہاب میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ معافی چاہنے کے انداز میں باندھ رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر خوف و ہراس نے ڈیرا جما رکھا تھا، اور وہ سراپا فریاد نظر آتا تھا۔ جو کانسٹیبل اسے لے کر آیا تھا اس کے عقب میں ٹینشن کھڑا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے روبدار لہجے میں کہا، شیر محمد، میرے سوالات کے جواب میں اگر عبدالوہاب نے کسی قسم کی ہیرا پھیری سے کام لینے کی کوشش کی تو تم اسے یہ ضرور یاد دلانا کہ یہ اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا شیر محمد؟ جی ملک صاحب، بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں۔ کانسٹیبل کچھ اور مستعد ہو گیا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میرے ہاتھ میں بڑا کرنٹ ہے۔ پھر اس نے باقاعدہ ہاتھ کو فضا میں بلند کر کے مانے کا اشارہ دیا۔ عبدالوہاب نے سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور کمزور سی آواز میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب، ہم بالکل بے قصور ہیں، پتہ نہیں ملک صاحب ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں۔ اگر تم بے قصور ہو تو پھر تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں جو کچھ پوچھوں اس کا سیدھا اور سچا جواب دینا۔ یاد رکھو، جھوٹ بولنے والوں کی میں کھال کھچوا لیتا ہوں۔ مائی باپ، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ گھگھائے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ پوچھیں جی، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا، تم کام کیا کرتے ہو عبدالوہاب؟ جی میری کریانے کی چھوٹی سی دکان ہے، اس نے بتایا۔ دکان کے پیچھے ہی میرا گھر ہے، یعنی دکان گھر کے اندر ہی ہے جناب۔ تمہارے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ اس نے انگلیوں پر گنتے ہوئے جواب دیا، میں، میری گھر والی جمیلہ، پپو اور چھوٹی بیٹی آفتہ۔ بس یہی جی، کل 4 افراد ہیں میرے کنبے کے۔ تمہارا بیٹا آفتاب عرف پپو کون سی جماعت میں پڑھتا ہے؟ وہ اسکول نہیں جاتا جناب۔ پھر؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ کیا سارا دن کھیل کود اور آوارہ گردی میں گزارتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، پپو بہت ہی بیبا پتر ہے تھانے دار صاحب، میں نے اسے آوارہ گردی کی عادت نہیں پڑنے دی، بس تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود کی اجازت دے رکھی ہے۔ جو وہ اسکول نہیں جاتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ دکان پر میرا ہاتھ بٹاتا ہے، عبدالوہاب نے جواب دیا۔ میرے تو یہی خواہش تھی کہ پپو پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے، لیکن پڑھائی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے اسے بھی دکان پر بٹھانا شروع کر دیا ہے۔ بس دن میں تھوڑی دیر کے لیے جب میں دکان بند کرتا ہوں تو پپو کھیلنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا، عبدالوہاب، ملک فیروز عالم تمہارے خلاف اپنے بیٹے کے اغوا کی رپورٹ درج کروانا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گمشدہ منصور کل آخری مرتبہ تمہارے پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اگر تم منصور کی گمشدگی کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو سچ سچ بتاؤ، میں تمہارے تعاون کے نتیجے میں نرمی برتنے کی کوشش کروں گا، نہ تم سمجھ لو کہ تم دونوں باپ بیٹے سیدھے جیل جاؤ گے۔ وہ میکینکی انداز میں بیٹھا اور میز کے نیچے سے میرے قدموں کو چھوتے ہوئے گڑ گڑانے لگا، تھانے دار صاحب، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہماری بھلا منصور سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، ہم ان کے خلاف سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی بھولے میں مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے؟ منصور کے اغوا یا گمشدگی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، تھانے دار صاحب۔ میں اس بات کا یقین دلانے کے لیے آپ کے سامنے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قسم کھانے کا ذکر وہ پہلے بھی کر چکا تھا۔ ویسے مجھے کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ عبدالوہاب واقعی منصور کی گمشدگی میں ملوث نہیں تھا۔ مجرموں اور قصورواروں کو تو میں پہلی ہی نظر میں تاڑ جاتا تھا، عبدالوہاب کا شمار ایسے افراد میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میری اس ساری کوشش کا مقصد صرف یہ تھا کہ ممکن ہے اس پوچھ گچھ کے نتیجے میں کوئی ایسا اشارہ مل جائے جس کی مدد سے منصور عالم کا سراغ لگایا جا سکے۔ میرے اشارے پر کانسٹیبل شیر محمد عبدالوہاب کو میز کے نیچے سے کھینچ کر باہر نکال چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، عبدالوہاب، اگر بعد میں کسی بھی مرحلے پر
یہ ثابت ہو گیا کہ تم نے اپنے بیان میں کوئی گڑبڑ کی ہے یا غلط بیانی سے کام لیا ہے تو پھر تمہارا جو حشر میں کروں گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ میری بوٹی بوٹی کروا دیں۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، اگر میں آپ سے جھوٹ بولوں تو آپ میرے ساتھ بدترین سلوک کریں جناب۔ اس کے لہجے کی سچائی نے میرے یقین کو مزید پختہ کر دیا کہ وہ بے گناہ تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے عبدالوہاب، اگر تم واقعی بے قصور ثابت ہوئے تو تمہارا بال بھی پاکا نہیں ہوگا، لیکن اس دوران میں تم علاقے سے باہر نہیں جاؤ گے اور صبح شام تھانے میں آ کر حاضری لگاؤ گے۔ ٹھیک ہے جناب، میں ایسے ہی کروں گا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے پوچھا، تم اپنی دکان دن میں کتنے بجے بند کرتے ہو؟ لگ بھگ 2 بجے جناب۔ اور دوبارہ کھولتے کتنے بجے ہو؟ 1 گھنٹے بعد، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، یعنی کم و بیش 3 بجے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے مزید کہا، اور اس دوران میں پپو کھیل کود سے جی بہلاتا ہے، کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جناب۔ اب تک کے حالات سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ گمشدہ منصور گزشتہ روز 2 اور 3 بجے کے درمیان ہی آخری مرتبہ پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ اپریل کی آخری تاریخیں تھی یا مئی کا پہلا ہفتہ، تاہم ان دنوں دوپہریں خاصی تپش زدہ ہوتی تھی اور ہر زندہ چیز کو جھلسانے کی پوری اہلیت رکھتی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر عبدالوہاب کو غلط بیانی کے سنگین نتائج سے آگاہ کیا، پھر دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور اس کے بیٹے آفتاب عرف پپو کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس مرتبہ جب کانسٹیبل مطلوبہ بچے کو لے کر میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے بھی باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں پپو سے بالکل علیحدگی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ پپو لگ بھگ 12 سال کا ایک عام سا بچہ تھا۔ مجھے اس میں کوئی نمایاں یا امتیازی بات نظر نہ آئی۔ میں نے اسے اپنی میز کے سامنے بچھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ میں نے ایک مختلف زاویے سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات و سکنات سے خاصا خوف زدہ دکھائی دیتا تھا۔ تھانے کا اپنا الگ ہی تاثر ہوتا ہے۔ پھر میرا مسلسل گھورنا بھی اسے بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ بے بسی سے بولا، انداز رو دینے والا تھا، تھانے دار صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا جناب۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ حیرت زدہ سی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں بیٹے، میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا، تمہیں کسی طرح کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے تم بے قصور ہو۔ منصور کی گمشدگی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں۔ ملک فیروز عالم تم پر خواہاں شک کر رہا ہے۔ میرے ٹھنڈے لہجے اور مشفقانہ انداز نے اس پر بڑا گہرا اثر کیا۔ اس کا اعتماد لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ہراساں اور خوفزدہ نظر آ رہا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک تھی۔ وہ بے یقینی سے انداز میں گویا ہوا، کیا آپ کو واقعی میری بے گناہی کا یقین ہے تھانے دار صاحب؟ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر آپ نے مجھے اور میرے ابا کو تھانے میں بند کیوں کر رکھا ہے؟ پپو نے پرتشویش لہجے میں استفسار کیا۔ مصلحت کی بنا پر، میں نے ملائمت سے کہا۔ مجھے تو پتا ہے تم دونوں باپ بیٹے نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، لیکن تمہیں بے گناہ ثابت بھی تو کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے تم دونوں کا تعاون درکار ہے۔ عبدالوہاب نے تو بھرپور تعاون کیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے سوالیہ نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ نرمی کا یہ رویہ پپو پر مثبت اثرات مرتب کرے گا، اور اگر وہ واقعی منصور کی گمشدگی کے بارے میں جانتا ہوگا تو چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور یہی میرا مقصد بھی تھا۔ میرا سال کا تجربہ ہے کہ محبت، نرمی اور ہمدردی میں بڑی قوت ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ان خصوصیات یا صفات سے کوئی کام لینا جانتا ہو۔ مجھے تو ہمیشہ اس تجربے میں کامیابی ہی ملی تھی۔ پپو کی بے یقینی پوری طرح رفع نہیں ہوئی تھی۔ الجھن امیز لہجے میں بولا، کہ آپ سچی مچی ہم دونوں کو چھوڑ دیں گے تھانے دار صاحب؟ بالکل چھوڑ دوں گا بیٹے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وہ بے تابی سے بولا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہی جو تمہارے باپ نے کیا، میں نے کہا۔ میں جو بھی سوال کروں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ میں اتنا سا بھی جھوٹ نہیں بولوں گا جناب۔ اس نے انگشتے شہادت کو انگوٹھے کے ساتھ ملاتے ہوئے مخصوص انداز میں اشارہ کیا۔ میں نے گھما پھرا کر سوالات شروع کر دیے۔ آفتاب عرف پپو، تم اسکول کیوں نہیں جاتے؟ جناب، پڑھائی میں میرا دل نہیں لگتا، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے کہا، تمہارا باپ تو تمہیں کوئی بڑا آدمی بنانا چاہتا ہے، لیکن تم نے اس کی آس امید کو کھو کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ کیا ساری عمر کریانے کی دکان چلاتے ہوئے گزار دو گے؟ جناب، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، وہ سادگی سے بولا۔ مجھے پتا ہے، میرا دادا بھی پوری عمر یہی دکان چلاتا رہا تھا۔ دادا کے مرنے کے بعد ابا نے دکان سنبھالی اور ساری عمر اس کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ میں تو اپنے باپ دادا کے کام کو آگے بڑھا رہا ہوں جناب۔ میں متعلقہ موضوع کی طرف آگیا اور پوچھا، پپو، تمہارے باپ نے مجھے بتایا ہے کہ تم روزانہ دوپہر کو 1 گھنٹہ کھیل کود میں گزارتے ہو؟ بس جی،
यही फारिग वक्त मिलता है। तुम अमूमन कौन सा खेल खेलते हो? बहुत सारे जनाब, वह जल्दी से बोला। मसलन कौन कौन से? वो दिलचस्पी से बताने लगा। लुक्कन मिट्टी, पिट्ठू गोल, गरम बांदर कला वगैरह। बंटे, मैंने पूछा, कल तुम मंसूर के साथ कौन सा खेल खेल रहे थे? कल तो हमने सिर्फ पिट्ठू गोल करम खेला था। क्या तुम रोज़ाना मंसूर के साथ खेलते हो? रोज़ाना तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर। मंसूर तुम्हारा पक्का दोस्त है? उसने नफ़ी में सर हिलाया। जनाब, वो तो बड़े बाप का बेटा है। दोस्ती भी अपनी हैसियत के लोगों से करता है। मेरे साथ तो खेल लेता है, यही बहुत है। वैसे है बहुत बेईमान, हर खेल में झगड़ा ज़रूर करता है। मैंने पूछा, पप्पू ज़रा सोच कर बताओ, कल तुमने आखिरी मर्तबा मंसूर को कहाँ देखा था? वो जहन पर जोर देते हुए बोला, जनाब, कल हम सब बच्चे पिट्ठू गोल गरम खेल रहे थे कि अचानक हमें अपना खेल अधूरा छोड़ना पड़ा था। वो क्यों? मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही पूछा। पप्पू ने बताया, वो इसलिए जनाब कि जिस मैदान में हम खेल रहे थे वहाँ मदारी आ गया था और हम अपना खेल भूल कर उसका तमाशा देखने में मसरूफ़ हो गए थे। मैंने कहा, पप्पू, मैंने तुमसे पूछा था कि कल आखिरी मर्तबा मंसूर को तुमने कहाँ देखा था, और तुम मदारी और खेल तमाशे का जिक्र ले बैठे हो। मैं आपको वही तो बता रहा था जनाब, वो पुरजोश लहजे में बोला। मैंने मंसूर को कल आखिरी मर्तबा मदारी के साथ बातें करते हुए देखा था। मैं सीधा होकर बैठ गया। मंसूर मदारी के साथ किस किस्म की बातें कर रहा था? मैंने तेज लहजे में सवाल किया। पप्पू ने बताया, वो मदारी कभी कभार महीने में एक आध मर्तबा हमारे इलाके में आता है, इसलिए हम सब बच्चे उसके खेल तमाशों को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। उसके पास एक बंदर, एक बकरी और एक कुत्ता होता है। वो डुगडुगी बजाते हुए उन जानवरों को मुख्तलिफ करतब दिखाने पर मजबूर करता है। इसके अलावा वो मुख्तलिफ चीज़ें गायब करने का मुजाहरा भी करता है। बच्चे बहुत शौक से वो करतबाजी देखते हैं। पप्पू ने ज़रा तवक्कुफ किया, फिर बात जारी रखते हुए बोला, कल मंसूर ने मदारी से कहा था कि वो भी चीज़ें गायब करने वाला तरीका सीखना चाहता है। उस पर मदारी ने कहा था कि जब सब बच्चे चले जाएंगे तो वो मंसूर को एक गुर सिखा देगा। फिर क्या हुआ था? मैंने इसरारी अंदाज में पूछा। फिर थोड़ी देर बाद मदारी ने तमाशा ख़त्म कर दिया था। पप्पू ने बताया, जब सब बच्चे इधर उधर बिखर गए तो मंसूर ने मदारी को उसका वादा याद दिलाया। मदारी ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, अभी तो ये बाकी है, मैं इसकी मौजूदगी में तुम्हें कोई गुर नहीं सिखाऊंगा। मदारी की बात सुनकर मंसूर ने मुझे कहा, पप्पू तुम जाओ यहाँ से। मेरे अंदर भी तजस्सुस भड़क चुका था। मैं भी चीज़ें गायब करने का हुनर सीखना चाहता था, लेकिन मदारी इस पर तैयार नहीं था। फिर मुझे वापस अपने किरियाने की दुकान पर भी जाना था। खेल कूद का वक़्त मेरे लिए ख़त्म हो चुका था। अगर मैं बरवक़्त दुकान पर ना पहुंचता तो अब्बा मार मार कर मुझे बांदर बना देता। मैंने मदारी, उसके गुर और मंसूर पर लानत भेजी और अपनी किरियाने की दुकान की तरफ दौड़ लगा दी। पप्पू ने बड़े सनसनीखेज इंकशाफात किए थे। मेरी तवज्जो पूरी तरह मदारी पर मरकूज हो चुकी थी। मैंने पप्पू से सवाल किया, बेटा ज़रा उस मदारी का हुलिया तो बताओ। पप्पू ने मेरे इस्तफसार का जो जवाब दिया उसमें सिर्फ एक ही काम की बात थी। पप्पू का बयान करदा हुलिया किसी भी मदारी पर फिट बैठ सकता था। आम नुक्ता ये था कि पप्पू के बयान के मुताबिक उस मदारी की नाक पर जख्म का एक वाज़ेह निशान मौजूद था। मैंने पप्पू को ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं मदारी को कोई ख़ास अहमियत दे रहा हूँ और पूछा, पप्पू तुम लोग मैदान के किस हिस्से में खेल रहे थे कल? पप्पू ने बताया, जिस तरफ पीपल वाला खूह है। मुझे मालूम था मज़कूरा खूह मैदान की मशरक़ की सिमत में वाक़या था। मैंने पूछा, तुम मैदान से सीधे दुकान पर आ गए थे, क्या बाद में तुमने मंसूर से पूछा था कि उसने मदारी से कौन सा शुबदा सीखा था? उसकी तो नौबत ही नहीं आई थी जनाब, वो मासूमियत से बोला। दुकान बंद होने से पहले मैं वहाँ से उठ नहीं सकता था, और ये वक़्त आने से पहले ही मुझे और अब्बा को मलक साहब के बंदे पकड़ कर ले गए थे। पूरी रात हमें डराते धमकाते रहे और अब्बा को उन्होंने मारा भी था। मैंने फौरी ख्याल के तहत सवाल किया, क्या तुमने मदारी वाली बात मलक फ़िरोज़ आलम या उसके किसी बंदे को भी बताई थी? नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसकी कोई खास वजह? उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं था। उसके लहजे में भोलपन था। एक बात याद रखना बेटे, मैंने उसकी आंखों में झांका, अगर अब कोई तुमसे इस बारे में पूछे भी तो तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना, ठीक है ना? वह उस बात में सर हिलाने लगा। एक बात की वजाहत कर दूं कि मैंने पप्पू से होने वाली ये गुफ्तगू जिस तरतीब और अंदाज में यहाँ रकम की है वो असली गुफ्तगू से भी खासी मुख्तलिफ है, ताहम उसका मफहूम हुबहू वही है। दरअसल एक 12 साला बच्चा इतनी रवां और हमवार गुफ्तगू नहीं कर सकता। उससे एक बात पूछने के लिए मुख्तलिफ ज़ावियों से बाज़ औक़ात मुतअद्दिद सवालात करने पड़ते हैं। मैंने पप्पू को मज़ीद चंद ज़रूरी बातें ज़हन नशीन करवाने के बाद कांस्टेबल शेर मोहम्मद को अपने कमरे में बुलाया और पप्पू को उसके हवाले करते हुए कहा,
شیر محمد، ان باپ بیٹے کو پہلی فرصت میں تھانے سے رخصت کر دو۔ کانسٹیبل نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اور ہاں، عبدالوہاب کو پولیس والوں کی زبان میں پکی تاکید کر دینا کہ وہ میرے کہے ہوئے الفاظ کا ورد اپنے ذہن میں جاری رکھے۔ اگر وہ میری ہدایت کو بھول بھی گیا تو میں اسے نہیں بھولوں گا۔ یہ سب میں نے نظریہ احتیاط کے تحت کیا تھا، حالانکہ مجھے اس کی جانب سے کسی گڑبڑ کی کوئی توقع نہیں تھی۔ پپو کو بھی میں نے مداری والی بات کی پردہ پوشی کی تلقین اس لیے کی تھی کہ جب تک منصور کے اغوا یا گمشدگی کا کوئی سراغ میرے ہاتھ نہ لگ جاتا، میں اس نکتے کو تش تش بام کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ کانسٹیبل شیر محمد دروازے کے پاس پہنچا تو میں نے اضافہ کیا، شیر محمد بعد جو دوسری پارٹی بیٹھی ہے نا، اس کے سرکردہ کو اندر بھیج دو۔ یعنی ملک فیروز عالم؟ کانسٹیبل نے پوچھا۔ میرا جواب اس بات میں پا کر وہ باہر نکل گیا۔ 5 منٹ کے بعد ملک فیروز عالم اکھڑی ہوئی چال چلتے میرے کمرے میں آیا اور کرسی پر بیٹھتے ہی شکایت آمیز لہجے میں بولا، تھانے صاحب، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کیا ہو گیا ملک صاحب؟ میں نے معتدل لہجے میں پوچھا۔ وہ داخلی دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ نے مجرموں کو تو بڑی محبت سے رخصت کر دیا ہے، آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جناب، آپ خواہ خفا نہ ہوں، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے تسلی دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں باپ بیٹا ابھی مجرم ثابت نہیں ہوئے۔ دوسرے، میں نے انہیں محبت سے رخصت نہیں کیا، بلکہ ایک مضبوط چال میں ان دونوں کو جکڑ دیا ہے، جو فی الوقت آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ میں نے زبانی گفتگو کا سہارا لیتے ہوئے کہا، بے فکر رہیں، وہ دونوں پولیس کی خفیہ کڑی نگرانی میں ہیں۔ میں جب اور جس وقت چاہوں گا انہیں حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ آپ نے میرے بیٹے کے بارے میں ان سے کچھ معلوم کیا ہے؟ ملک فیروز نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے ایک سراغ ملا ہے اس سلسلے میں نے کہا۔ وہ مضطرب لہجے میں بولا، کیسا سراغ تھانے صاحب؟ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس سلسلے میں فی الحال آپ راز ہی برتیں گے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر رازداری میں میرے بیٹے کی بھلائی ہے تو میں ضرور آپ کی بات مانوں گا، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ اب بتائیں وہ سراغ کیا ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں ملک فیروز عالم کو مداری اور منصور کا قصہ سنانے کے بعد کہا، آپ کے بچے کی گمشدگی میں اس مداری کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بات تو آپ کی دل کو لگ رہی ہے، بشرطے مداری والی بات میں واقعی حقیقت ہو۔ مجھے تو یہ کوئی چال معلوم ہوتی ہے، کہیں ان باپ بیٹے نے اپنی جانب سے تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے تو کوئی منصوبہ نہیں بنایا؟ آپ کا شک بے بنیاد ہے ملک صاحب، میں نے کہا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور بھانت بھانت کے مجرموں سے میرا پالا پڑا ہے۔ مجھے 90% یقین ہے کہ ان باپ بیٹے کا منصور کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ آپ بچے کے باپ ہیں، شاید اس لیے آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن مجھے امید ہے بعد ازاں آپ بھی میرے ہم خیال ہو جائیں گے۔ وہ کچھ دیر تک پرسوچ نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا، پھر اس خبیث مداری کو کہاں تلاش کیا جائے؟ میں نے کہا، اگر وہ مداری ہاتھ لگ جائے تو اس سے بہت اہم معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس قسم کے پیشہ ور لوگوں میں اکثر مجرم بھی ہوتے ہیں، سپیرے، مداری، بازیگر، بنجارے اور گاؤں گاؤں گھوم کر منیاری کی اشیاء فروخت کرنے والوں میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس مداری تک کس طرح رسائی حاصل کی جائے؟ فیروز عالم نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے ملک صاحب؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فوری طور پر تو میں کسی کھوجی کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس مقام سے واقف ہو چکا ہوں جہاں اس مداری اور آپ کے گمشدہ بچے کے درمیان گفتگو ہوئی تھی۔ اگر منصور اس مداری کے ساتھ ہی گیا ہے تو ان دونوں کے قدموں کے نشانات سے ان کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر دیر کس بات کی ہے ملک صاحب؟ فیروز عالم بے تابی سے بولا، آپ جلد از جلد کھوجی کا انتظام کریں۔ میرے بیٹے کی تلاش کے سلسلے میں جتنی بھی رقم خرچ ہو میں دینے کو تیار ہوں۔ میرا ایک ہی بچہ ہے، میں اس کی بازیابی کے لیے دولت کو پانی کی طرح بہا سکتا ہوں۔ میں آپ کے درد اور اختیار کو بخوبی سمجھ رہا ہوں، میں نے حوصلہ بخش لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ملک صاحب، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ آپ اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے یقیناً بے دریغ دولت خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے بات جاری رکھی، تاہم میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں دولت لٹانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ کا بچہ میرے تھانے کی حدود کے اندر سے غائب ہوا ہے، اسے بازیاب کرنا میری ذمہ داری ہے اور میں اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے فی الحال ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ بھی ہم سے تعاون کریں۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں، وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ بس آپ فی الفور کارروائی شروع کر دیں۔ میں نے ملک فیروز عالم کی موجودگی ہی میں ASI جہاں زیب کو اپنے کمرے میں بلا لیا، اسے ہدایت کی کہ وہ کھوجی تاج دین عرف بابا تاجہ سے رابطہ کرے اور اسے فوراً یہاں لے آئے۔ ASI اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ملک فیروز عالم نے کہا، ملک صاحب، منصور کی ماں خالدہ
خانم کا کل سے بہت برا حال ہے۔ اس نے کھانا پینا بالکل ترک کر دیا ہے، ہر وقت منصور کی گردان کرتی رہتی ہے۔ جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ اس معاملے کو نپٹائیں، کہیں ملکانی۔ فیروز عالم نے جملہ دھورا چھوڑ دیا اور متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، ملک صاحب، میں آپ لوگوں کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت جلد مل جائے گا۔ آپ خدشات اور اندیشوں کو ذہن میں جگہ نہ دیں، ملکانی جی کو بھی کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ آمین، میں نے بآواز بلند کہا۔ پھر پوچھا، آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے؟ وہ بولا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، منصور عالم آئندہ ماہ 10 سال کا ہو جائے گا۔ منصور کو بڑھاپے کی اولادی سمجھے جناب۔ مجھے یاد آ گیا، آپ پہلے بھی مجھے یہ بات بتا چکے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، واقعی بڑھاپے کی اولاد کچھ زیادہ ہی عزیز ہوتی ہے، اور پھر اکلوتی اولاد کا تو معاملہ ہی بہت جذباتی ہوتا ہے، والدین اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہو جاتے ہیں۔ فیروز عالم نے کہا، میرے پاس مال و دولت کی کمی ہے، نہ اختیارات کی، اور نہ ہی میری پہنچ میں کوئی کلام ہے۔ بڑی سے بڑی سفارش میرے پاس موجود ہے، بڑے بڑے سرکاری افسروں سے میرے تعلقات ہیں، میں اپنے بیٹے کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فی الحال تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنے دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی مرحلے پر آپ کی پہنچ کی ضرورت پڑی یا آپ کے اختیارات کو استعمال کرنے کا موقع آیا تو میں آپ سے ضرور مدد لوں گا۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہمارے درمیان آئندہ 20-25 منٹ تک منصور عالم ہی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ یہ ایس آئی جہاں زیب کی آمد نے عارضی طور پر گفتگو کے اس تسلسل کو منقطع کر دیا۔ اے ایس آئی نے میرے پاس آنے کے بعد بتایا، ملک صاحب، تاج دین سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اے ایس آئی نے بتایا، وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، نورپور تھل سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس کے گھر سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کل دوپہر تک واپس آ جائے گا۔ تم نے اس کے گھر والوں سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ نورپور تھل سے باہر کہاں گیا ہے؟ میں نے کہا، ہم کسی کانسٹیبل کو بھیج کر اسے آج ہی واپس بلا لیتے۔ اے ایس آئی جہاں زیب نے بڑی رسان سے جواب دیا، کوئی فائدہ نہیں جناب، ہمیں کل دوپہر کا ہی انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے گھر سے پتہ چلا ہے کہ وہ چک نمبر 39 قائد آباد کیا ہوا ہے۔ ہاں بھائی، پھر تو مجبوری ہے، ہمیں کل دوپہر کا انتظار ہی کرنا ہوگا۔ اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے، اور بسیں وغیرہ بھی برائے نام ہی ہوا کرتی تھی، اس لیے بعض اوقات بہت کم فاصلہ طے کرنے کے لیے پورا دن صرف ہو جاتا تھا۔ قائد آباد تو ویسے بھی نورپور تھل سے خاصے فاصلے پر تھا۔ مجبوری کا نام صبر کے مستاق، انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملک فیروز عالم مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ میں نے جاتے وقت اسے پھر تاکید کر دی تھی کہ بیٹے کی تلاش کے سلسلے میں وہ ازہد کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرے، اور اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میرا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا۔ گزشتہ رات کی بارش نے سب کچھ بتر بوت کر دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا تاج دین کھوجی کی مدد سے میں مداری اور منصور کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گا، لیکن جس دھواں دار انداز میں پوری رات شدید بارش ہوئی تھی، اس نے کھرا تلاش کرنے کے امکانات کو صفر کے برابر کر دیا تھا۔ اس صورتحال سے میں تو الجھن میں مبتلا ہو ہی گیا تھا، میرے ساتھ ساتھ منصور کا باپ ملک فیروز عالم بھی خاصا پریشان تھا۔ اب کیا ہوگا ملک صاحب؟ فیروز عالم نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ منصور تک پہنچنے کی ترکیب عمل سے پہلے ختم ہو گئی۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ پریشان نہ ہو ملک صاحب، قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی نئے دروازے واہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ذرا مختلف انداز میں کارروائی ڈالیں گے۔ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ارادہ تو وہی ہے، مداری کی تلاش۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گھورتے ہوئے کہا، مگر ٹریک تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ فیروز عالم کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ملک صاحب، ہمارا مطلوبہ مداری یقیناً نورپور تھل کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی اپنے کھیل تماشے دکھاتا ہوگا۔ ہمارے پاس اس کا تفصیلی حلیہ موجود ہے۔ اگر ہم آس پاس کے گاؤں دیہات میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف ہم اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں اس کے ٹھکانے کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ترکیب ہمیں ضرور اس نامراد مداری تک پہنچا دے گی، اور مداری تک پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ منصور تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ اللہ کرے اس وقت تک منصور خیریت سے رہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں بھی مختلف پولیس اہلکاروں کو خصوصی ہدایت کے بعد روانہ کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ وہ سراپا نیاز نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، ملک صاحب، میں آپ کے بچے کو تلاش کرنے کے لیے اپنی اور محکمہ پولیس کی پوری توانائی صرف کر دوں گا۔ آپ کو مایوس یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں نے اسی روز 2 کانسٹیبلز پر مشتمل 5 پولیس پارٹیاں ترتیب دیں اور انہیں خصوصی ہدایات دینے کے بعد نورپور تھل کے گرد و نواح میں روانہ کر دیا۔
میں نے خاص طور پر ہوشیار قسم کے اہلکاروں کا انتخاب کیا تھا۔ وہ سب سادہ لباس میں تھے۔ میں نے انہیں مطلوبہ مداری کا مفصل حلیہ ذہن نشین کروا دیا تھا اور اس کی ناک پر موجود زخم کے گہرے نشان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ علاوہ ازیں گمشدہ بچے منصور عالم کی پرانی ایک تصویر ہر پارٹی کو دی تھی۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ تصاویر ملک فیروز عالم نے مہیا کی تھی۔ میں فوری طور پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 2 روز بعد میری حکمت عملی کا نتیجہ برآمد ہوا اور یہ نتیجہ خاصا مثبت تھا۔ ایک پولیس پارٹی نے مطلوبہ مداری کے ٹھکانے کا پتہ چلا لیا تھا۔ علاوہ ازیں یہ سنسنی خیز خبریں بھی ملی تھی کہ گزشتہ 6 ماہ میں آس پاس کے گاؤں سے 3 بچے غائب ہو چکے تھے۔ موضوع رنگ پور سے منیر حسین، موضوع مٹھا نوانا سے جاوید احمد اور شاہ والا جنوبی سے آصف محمود۔ ان بچوں کی عمریں 8 اور 10 سال کے درمیان تھی اور تاحال ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ مذکورہ تینوں گاؤں اور قریب قریب کے تمام گاؤں میں ہمارا مطلوبہ مداری اپنے کھیل تماشے دکھانے جاتا رہتا تھا۔ اس کی ناک پر موجود زخم کے نشان سے اس کی شناخت بہت آسان ہو گئی تھی۔ اس مداری کا نام فضل الہی عرف فضلو تھا۔ اس نے موزہ جمالی کے انتہائی مشرق میں دریا جہلم کے کنارے پر اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ وہ اکثر سفر میں رہتا تھا اور ہفتے میں 1 آدھ روز ہی اپنے ٹھکانے پر قیام کرتا تھا۔ اتفاق سے اس وقت ملک فیروز عالم بھی میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے اضطراری لہجے میں کہا، ملک صاحب، ہمیں فوراً فضلو کے ٹھکانے پر چھاپا مارنا چاہیے۔ یہ سنیاسی، سپیرے اور مداری بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کے سفلی عمل بھی کرتے رہتے ہیں۔ کہیں وہ منحوس مداری میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ کا اندیشہ خاصا معقول ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں ابھی اپنے جوانوں کو اس مداری کی گرفتاری کے لیے بھیجتا ہوں۔ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ گزشتہ رات وہ اپنے ٹھکانے پر ہی تھا، اس لیے اس بات کے پورے امکانات تھے کہ ہم اسے چھاپنے میں کامیاب رہیں گے۔ موزہ جمالی نورپور تھل سے مشرق کی جانب واقع تھا۔ اس گاؤں کے آگے دریا جہلم شمال سے جنوب کی سمت بہتا تھا، جس کے کنارے مداری فضلو کا ٹھکانہ تھا۔ ملک فیروز نے پوچھا، ملک صاحب، کیا آپ خود فضلو کی گرفتاری کے لیے موزہ جمالی جائیں گے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے جواب دیا۔ اس کام کے لیے میں ASI جہاں زیب کو بھیجوں گا۔ وہ خاصا ہوشیار آدمی ہے اور میرا قابل اعتماد ساتھی بھی۔ ASI کے ساتھ چند کانسٹیبل بھی ہوں گے اور یہ سارا عملہ سادہ لباس میں ہوگا۔ میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آج میرا تھانے میں موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ کل بلوے کے کیس میں جن جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے حمایتی ہاتھ سے بپھرے ہوئے ہیں اور انہوں نے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ اغلب امکان یہی ہے کہ وہ تھانے کی حدود میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ ملک صاحب، اب یہی سمجھے کہ مداری فضلو کی گرفتاری کے لیے ASI جہاں زیب نہیں بلکہ میں خود جا رہا ہوں۔ مجھے جہاں زیب کی مستعدی و کارکردگی پر پورا بھروسہ ہے۔ ملک فیروز قدرے مطمئن نظر آنے لگا، پھر اجازت طلب انداز میں بولا، ملک صاحب، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو مداری کی گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس پارٹی کے ساتھ میں بھی چلا جاؤں۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اس میں نامناسب کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اسے کار سرکار میں کسی بھی طرح کے رکاوٹ کا اندیشہ ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں نے کہا ہے نا کہ مجھے اگر کسی مرحلے پر آپ کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ ملک فیروز کا منہ لٹک گیا، تاہم اس نے مجھ سے بحث نہیں کی اور خاموش ہو گیا۔ میں اس کے لیے خاصا مختلف تھانے دار ثابت ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ملک فیروز کے جانے کے بعد میں نے ASI کو طویل ہدایت دی اور ساتھ لے جانے والے کانسٹیبلز کے انتخاب کا معاملہ بھی اسی پر چھوڑ دیا۔ اس نے نہایت مستعد قسم کے 3 کانسٹیبلز کو چنا، جن میں کانسٹیبل شیر محمد بھی شامل تھا۔ ان سب پولیس اہلکاروں کو سادہ لباس میں مداری کی نگرانی کرنا تھی اور مناسب موقع دیکھتے ہی اسے گرفتار کر کے میرے پاس لانا تھا۔ تھانے سے روانہ ہونے سے قبل وہاں کی تفصیلی تلاشی بھی لینا تھی۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک ASI جہاں زیب کو معاملے کی سنگینی اور اس سلسلے میں پیش آنے والی کسی بھی قسم کی صورتحال کے بارے میں ہدایات دیتا رہا، پھر ان کو روانہ کر دیا۔ اس کے بعد تھانے میں متوقع ہنگامی حالات کے سلسلے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے کم و بیش 2 ماہ ہوئے تھے اور میں اپنے ریکارڈ کو روز اول ہی سے ہمیشہ بے داغ اور شاندار رکھنے کا عادی تھا۔ اگلا دن خاصا سنسنی خیز ثابت ہوا۔ دوپہر کے بعد علاقے کے DSP کی جانب سے مجھے خصوصی پیغام موصول ہوا تھا۔ پیغام رساں نے وہ لفافہ مجھے دینے کے بعد قانونی و کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے ایک کاغذ پر میرے دستخط لیے واپس چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ کھول کر اپنے افسر کا پیغام پڑھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ DSP صاحب نے مجھے خصوصی طور پر ہدایت دی تھی کہ میں جلد از جلد گمشدہ منصور عالم کو تلاش کر کے اسے رپورٹ دوں۔ ساتھ ہی اس نے ملک فیروز عالم کا حوالہ بھی دیا تھا اور اسے ایک VIP شخصیت ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر میں سمجھ گیا کہ کل یہاں سے جانے کے بعد ملک فیروز نے DSP صاحب سے رابطہ کیا ہوگا
اور اپنی دانش میں سوچ لگائی تھی۔ مجھے اپنے سینئر افسر سے کوئی گلا نہیں تھا، بس اس بات کا افسوس تھا کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی فیروز عالم نے اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں نہ تو پہلے کوئی کوتاہی برت رہا تھا اور نہ ہی آئندہ کوئی سستی دکھانے کا میرا کوئی ارادہ تھا۔ یہ کیس میرے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا اور مجھے ہر صورت میں بدطریق احسن اسے حل کرنا تھا۔ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھا کہ شام کو ASI ایک خوشخبری کے ساتھ تھانے پہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھ مداری فضلو کو بھی گرفتار کر کے لایا تھا۔ میں نے سر دست فضلو کو حوالدار کے حوالے کر دیا۔ مبارک علی، میں نے حوالدار کو مخاطب کیا، اسے لے جا کر حوالات پہ بند کر دو، تھوڑی دیر بعد اسے بلا لوں گا۔ حوالدار مبارک علی فضلو کو لے کر چلا گیا تو میں جہاں زیب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے 10-15 منٹ میں مجھے اپنی کارگزاری کی رداعت سنا دی۔ فضلو کو اس کے ڈیرے سے اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جو وہ اپنے ساتھی جانوروں کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہونے والا تھا۔ اس کا مخصوص تھیلا بھی اس کے کندھے پر موجود تھا۔ اس نے بہت مشکل سے گرفتاری دی تھی اور بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا۔ میں نے ASI سے پوچھا، تم لوگوں نے اس کے ڈیرے یعنی ٹھکانے کی تلاشی لی تھی؟ ہم نے بڑی ٹھیک ٹھاک تلاشی لی تھی جناب، ASI نے بتایا۔ ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر کوئی قابل گرفت شے نہیں مل سکی۔ بچے کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا؟ جی پوچھا تھا، اس نے جواب دیا، مگر وہ صاف انکاری ہے۔ ملک صاحب، ASI نے مجھے مخاطب کیا، اس قسم کے لوگ بڑے ڈھیٹ اور سخت جان ہوتے ہیں، آسانی سے زبان نہیں کھولتے۔ ان سے کچھ اگلوانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ محنت کرنا تو ہم جانتے ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور اس محنت کا نتیجہ بھی ہم برآمد کر لیتے ہیں۔ بس ذرا اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بے گناہ ہماری تفتیش کا نشانہ نہ بن جائے۔ ASI نے کہا، ملک صاحب، اول تو مجھے پورا یقین ہے کہ فضلو بے گناہ نہیں ہے، ورنہ وہ گرفتاری دیتے وقت شدید قسم کی مزاحمت نہ کرتا۔ اگر بالفرض وہ منصور والے معاملے میں ملوث نہیں بھی تو پھر بھی اس کے ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ مجھے تو وہ خاصا گڑبڑ بندہ لگتا ہے جناب، اس کی ساری گڑبڑ میں ناک کے راستے نکال دوں گا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تم حوالدار مبارک علی سے کہو کہ مداری کو لے کر یہاں آ جائے۔ یہ ایسے ہی جانے لگا تو میں نے خیال کے تحت پوچھا، جہاں زیب فضلو کے جانور کہاں ہیں؟ انہیں بھی ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں جناب، ASI نے جواب دیا۔ باہر تھانے کے احاطے میں ایک جانب دیوار کے ساتھ وہ تینوں باندھ دیے گئے ہیں، بندر، بکری اور کتا۔ بہت خوب، میں نے جہاں زیب کی کارگزاری کو سراہا۔ 2 منٹ بعد مداری فضلو میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ہی حوالدار مبارک کا چہرے پر ظالمانہ تاثرات سجائے بالکل الرٹ تھا۔ مبارک علی اپنی شکل و صورت سے جلاد لگتا تھا۔ چھوٹے موٹے مجرم تو اس کا ایک ہاتھ کھانے کے بعد تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ فضلو کی حالت خاصی قابل رحم لگ رہی تھی، مگر مبارک علی کے تیوروں سے دکھائی دیتا تھا کہ اس کے دل میں فضلو کے لیے رحم کی ایک رمق بھی نہیں تھی۔ فضل الہی عرف فضلو کی عمر 45-46 سال رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک تھا، تاہم اس کی آنکھوں سے مکاری جھلکتی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہلی نگاہ میں اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ ایسے لوگ بڑے نہ بھی صحیح تو اکثر چھوٹے موٹے جرائم میں ضرور ملوث پائے جاتے ہیں۔ ہاں بھائی فضلو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شرافت سے زبان کھولو گے یا ہمیں بھی تمہیں اپنے اشاروں پر نچانے کے لیے ڈگڈگی بجانا پڑے گی؟ وہ عاجزی سے بولا، سرکار میں بے قصور ہوں، آپ کے بندے خواہ مجھے گرفتار کر کے لے آئے ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ جانتے ہو تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ آپ کے بندے مجھ پر کسی بچے کے اغوا کا الزام لگا رہے ہیں، وہ لجاجت تمیز لہجے میں بولا۔ پر میں تو کسی بچے کو جانتا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کوئی نہیں جناب، شادی ہو گئی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، اگر تمہارے اپنے بچے ہوتے تو ممکن تھا تم بچوں والوں کے دکھ درد کو سمجھ سکتے۔ منصور کی ماں 3 دن سے جس کرب میں مبتلا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ بتاؤ تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں تو کسی منصور سے واقف نہیں ہوں، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ لگتا ہے تمہیں بھی کوئی تماشا دکھانا پڑے گا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا اور حوالدار کو ایک مخصوص اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی فضلو کی ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ حوالدار نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ میں نے فضلو کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، فضلو، تم ایک ایسے مداری ہو جو کتا، بکری اور بندر سے تماشا دکھاتے ہو، یا نظر بندی کے چھوٹے موٹے کرتب دکھا کر لوگوں کو بے وقوف بنا لیتے ہو، مگر ہمارے بارے میں شاید تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ہائے میں مر گیا! فضلو کے منہ سے ایک کراہ نکلی۔ حوالدار نے اس کے گھٹنے پر اپنے بوٹ سے ایک ترچھی ضرب لگائی تھی۔ فضلو کی کراہ کے ساتھ ہی حوالدار گرجا، کتے کی دم، سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تم سے؟ یہ تھانہ ہے، تمہاری بیبے کا ڈرائنگ روم نہیں۔ ملک صاحب کے سامنے ادب سے کھڑے ہو ورنہ میں تمہاری… حوالدار نے جملہ دانستہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ فضلو بڑی سرعت سے تن کر کھڑا ہو گیا۔
میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ فضلو، تم نے پولیس والوں کی مداری گری نہیں دیکھی، ہم جانوروں سے نہیں انسانوں سے، تم جیسے نامعقول انسانوں سے تماشا کرتے ہیں اور نظر بندی کی بجائے کچھ اور بند کر دیتے ہیں۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ میں ایک لمحے کو رک کر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ابھی تو میں شرافت کی زبان بول رہا ہوں۔ اگر تم نے تعاون نہیں کیا تو مجھے مجبوراً ایک تھانے دار بننا پڑے گا، جو مجرموں کے لیے قہر خداوندی سے کم ثابت نہیں ہوتا۔ بتاؤ منصور عالم کہاں ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں جناب، اس نے انکار میں جواب دینا چاہا، مگر اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ حوالدار کا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال کو دہکا گیا تھا۔ وہ گال کو سہلاتے ہوئے باقاعدہ رونے لگا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب یہ رونے کی اداکاری کر رہا ہے، ورنہ ایک دو تھپڑوں سے اس جیسے ڈھیٹ کا کیا بگڑنا ہے؟ میرا خیال ہے آپ اسے آدھے گھنٹے کے لیے میرے حوالے کر دیں، میں اسے بولنا سکھا دوں گا۔ فضلو جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں تھانے دار صاحب، آپ ہی مجھ سے پوچھ لے جو پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے حوالدار کا ہاتھ بہت بھاری ہے۔ میں نے کہا، میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں مگر تم تعاون سے گریز کر رہے ہو۔ اس کا سادہ مطلب یہی ہے کہ تم شرافت کی زبان نہیں سمجھتے ہو۔ وہ بولا، میری بات کا یقین کرے جناب، منصور نامی وہ لڑکا میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے ایک اور زاویے سے اسے گھسنا شروع کیا۔ دراصل میری حتی الامکان یہی کوشش رہی ہے کہ میں عدم تشدد کی راہ اپناتے ہوئے نفسیاتی حربوں سے مجرموں کی زبان کھلوانے کی صحیح کرتا ہوں، جس میں 80% کامیابی ملتی ہے۔ البتہ ڈھیٹ اور سخت جان مجرموں کو میں جلاد صفت حوالداروں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ فضلو، میں نے قدرے نرم لہجے میں سے مخاطب کیا، چند روز پہلے تم اس علاقے میں اپنی کرتب بازی دکھانے آئے تھے۔ اس نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس بات پہ جواب دیا۔ میں نے کہا، تم نے پیپل والے کھوہ کے نزدیک بچوں کو مختلف تماشے دکھائے، اور جب تمام بچے چلے گئے تھے تو صرف 2 بچے تمہارے پاس رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک بچے نے تم سے چیزیں غائب کرنے والا تماشا یا شبدہ سیکھنے کی فرمائش کی تھی، اور تم نے اسے تنہائی میں سکھانے کی بات کی تھی۔ بعدازاں دوسرا بچہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا اور صرف شبدہ سیکھنے کا وہاں بچہ ہی تمہارے پاس رہ گیا تھا۔ کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ میں نے نہیں کا لفظ مبارک علی کی جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ اس کی حالت نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی تھی۔ تعامل کرتے ہوئے بولا، جی تھانے دار صاحب، ایسا ہی ہوا تھا۔ شاباش، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری یادداشت واپس آ رہی ہے، لگتا ہے تم نے حوالدار کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میری اسمانی خیز گفتگو پر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، ہراساں نظروں سے مجھے تکتا رہا۔ میں نے کہا، فضلو، جس بچے نے تم سے ٹرک سیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی وہ اسی روز سے غائب ہے۔ اس بچے کا نام منصور عالم ہے، اس علاقے کی معروف شخصیت ملک فیروز عالم کا بیٹا منصور عالم۔ کیا تم ملک فیروز کو جانتے ہو؟ اس نے سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، اور نہیں، اور منصور عالم کو؟ اس کو بھی نہیں، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، لاتوں کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں، اس بھوت کے بچے کو میرے حوالے کریں، میں اس میں سے تمام بچوں کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرتا ہوں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ حوالدار نے تمام بچوں کا ذکر کر کے میری توجہ ان 3 بچوں کی جانب مبذول کروا دی تھی جو پچھلے دنوں مختلف علاقوں سے غائب ہوئے تھے۔ میں نے فضلو کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، فضلو، تم یہ بات تسلیم کر چکے ہو کہ منصور عالم نے تم سے کوئی ٹرک سیکھنے کی فرمائش کی تھی؟ کیا تم نے اسے کچھ سکھایا تھا؟ جی، وہ ہکلا، نہیں، یہ تمہارا گیئر کیوں پھنسنے لگا بندر کی اولاد؟ حوالدار نے فضلو کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ فضلو منہ کے بل میری میز پر گرا۔ میں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور گرجدار لہجے میں کہا، میرے سوال کا واضح جواب دو حبیث کی اولاد، نہیں تو میں تمہارے سر پر اتنے جوتے برساؤں گا کہ 7 نسلیں گنجی پیدا ہوں گی۔ پھر میں نے اسے میز پر سے پرے دھکیلتے ہوئے کہا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور میری بات کا جواب دو۔ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، میں نے اسے کچھ نہیں سکھایا، میں بھلا اسے کیا سکھا سکتا ہوں؟ وہ تو ایک بچہ تھا، شبدہ بازی اس کے بس کا روک کہاں؟ وہ بے ربط باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، پھر تم نے منصور کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اسے ٹال دیا تھا۔ وہ نظر چراتے ہوئے بولا، ٹال دیا تھا یا برگلا کر ساتھ لے گئے تھے؟ نا جی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، ساتھ ہی کنکھیوں سے وہ حوالدار کو بھی دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ کسی بھی وقت حوالدار اس پر حملہ ور ہو سکتا تھا۔ میں نے آج تک کسی بچے کو نہیں برگلایا، خدا کی قسم ہے، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا، منصور آخری مرتبہ تمہارے ساتھ دیکھا گیا تھا، اس روز کے بعد سے وہ غائب ہے۔ سچ بتاؤ، سچ بتاؤ، تم نے اسے کہاں غائب کیا ہے؟ میں منصور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ روحان سی آواز میں بولا۔ اور موزہ رنگ پور کے منیر حسین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے زہریلے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا مگر خاموش رہا۔ میں نے کہا، موزہ شاہ والا جنوبی کا آصف محمود بھی کچھ عرصے پہلے منصور عالم کی طرح غائب ہو گیا تھا، اس کے بارے میں بھی تم کچھ نہیں جانتے ہوگے؟ فضلو کے دیدے حیرت اور پریشانی کے سبب اور پھیل گئے۔
میں نے کڑک لہجے میں کہا۔ موزہ مٹھا نوانا کا جاوید احمد بھی پراسرار طور پر گمشدہ ہے۔ اس سلسلے میں تم بالکل ہی لا علم ہو گے۔ کیوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں فضلو؟ تم ان تینوں گاؤں میں تماشا دکھانے تو جاتے ہو نا؟ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور قدرے محتاط لہجے میں بولا، آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کی سمجھدانی کا علاج میرے پاس ہے جناب۔ حوالدار نے فضلو کی جانب دیکھتے ہوئے دانت کچکچائے۔ میں اس کے علاج معالجے سے بہت ہی خوشی محسوس کروں گا۔ اسی وقت اے ایس آئی جہاں زیب کمرے میں آ گیا۔ وہ چہرے سے ہاسا پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، خیریت تو ہے جہاں زیب؟ ایک اہم اطلاع ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں بتاؤ، میں نے کہا۔ میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، پھر حوالدار کو ہدایت دی، مبارک علی، تم اس مداری کی اولاد کو کچھ دیر کے لیے حوالات میں لے جاؤ، دوسرا سیشن تھوڑی دیر بعد شروع ہوگا۔ حوالدار فضلو کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کیا بات ہے جہاں زیب؟ میں اے ایس آئی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے سوال کیا، کیا فضلو نے منصور کے اغوا کو قبول کر لیا ہے؟ ابھی تک تو نہیں کیا۔ میں نے پھر پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ یہ ایسے ہی بولا، پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ایک نہایت ہی اہم بات آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ دراصل میں نے پہلے سے اہمیت نہیں دی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ پہلیاں نہ بجھواؤ جہاں زیب، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کھل کر واضح الفاظ میں بتاؤ۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، فضلو کے ٹھکانے سے مجھے ایک ایسی چیز ملی تھی جس کی وہاں موجودگی کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر وہ چیز کیا؟ میرے لہجے میں جھنجھلاہٹ در آئی۔ اے ایس آئی نے اپنی جیب میں سے ایک کھلونا برآمد کیا اور میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں، تلاشی کے دوران میں نے اس گاڑی کو اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ بعد میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ میں نے جہاں زیب کے ہاتھ سے وہ کار لے لی۔ وہ مارک 2 کی ساخت پر بنائی گئی سرخ رنگ کی کھلونا کار تھی۔ بچے عموماً ایسے پہیوں والے کھلونوں سے کھیل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایسی ننھی منھی کار کو فرش پر رکھ کر دھکیلا جائے تو وہ خاصے فاصلے تک دوڑتی چلی جاتی ہے۔ مذکورہ کار کا سائز 1.2 انچ کے لگ بھگ تھا۔ میں پرسوچ انداز میں اس کار کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ اے ایس آئی کی آواز میری سماع سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، مجھے لگتا ہے یہ کھلونا کار گمشدہ منصور عالم سے تعلق رکھتی ہے۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ بولا، اگر اب تک فضلو نے اقرار جرم نہیں کیا تو اس کار کو دیکھ کر وہ سب کچھ اگل دے گا۔ وہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو جہاں زیب، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ لگتا ہے اس کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں 3rd ڈگری استعمال کرنا پڑے گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، اے ایس آئی نے تائیدی انداز پہ کہا۔ صورت ہی سے وہ ایک نمبر کا ڈھیٹ دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا، مداری پر طبع آزمائی کرنے سے پہلے ہمیں یہ تصدیق کر لینا چاہیے کہ یہ سرخ کار منصور ہی کی ہے۔ یہ تصدیق کس طرح ہوگی؟ اے ایس آئی نے پوچھا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اس تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تنہا مداری کے ڈیرے پر اس کھلونا کار کا پایا جانا ہی اس کے مشکوک ہونے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ میں نے کہا، جہاں زیب، تمہارے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اس کار کی تصدیق منصور کے باب سے کی جا سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ میں اس تصدیق کی اشد ضرورت سمجھتا ہوں۔ اس طرح میں اپنے شک پر یقین کی مہر ثبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ابھی ملک فیروز عالم کو تھانے بلوا لیتے ہیں اور اس سے اسی دوران میں کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی کہ ملک فیروز عالم بنفس نفیس تھانے میں پہنچ چکا تھا۔ کانسٹیبل کی آمد سے اے ایس آئی کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ کانسٹیبل نے کہا، ملک صاحب، ملک فیروز عالم آپ سے ملنے کی ضد کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں ادھر ہیڈ محرر کے کمرے میں بٹھا رکھا ہے، اسے فی الحال وہیں بٹھائے رکھو۔ میں نے رکھائی سے کہا، جب میں ضروری سمجھوں گا اسے اپنے پاس بلا لوں گا۔ کانسٹیبل سلیوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ ایسے ہی نے کہا، ملک صاحب، میں آپ کی خفگی کا سبب سمجھ رہا ہوں۔ ملک فیروز نے ڈی ایس پی سے بات کر کے دراصل ہماری شکایت کی ہے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ آپ نے اسے منع بھی کیا تھا۔ میں نے چونک کر جہاں زیب کی طرف دیکھا جیسے میری کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر میں نے جلدی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں زیب، دراصل میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ اس بات کا اقرار کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھتا کہ ملک فیروز کی طرف سے میرے دل میں بہت غصہ تھا اور اس کی حرکت مجھے قطعاً پسند نہیں آئی تھی۔ تاہم ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے کبھی بھی اپنے فرائض کی راہ میں ذاتیات کو خارج نہیں ہونے دیا۔ اس وقت بھی ایس آئی کی بات سنتے ہی میرے اندر ملک صفدر حیات تھانے دار بیدار ہو گیا تھا اور میں نے فیروز عالم کے خلاف ساری ناراضی کو فراموش کر دیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھا رہا، پھر ملک فیروز عالم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ مجھے اور اے ایس آئی کو سلام کرنے کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے مداری فضلو کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کا روئے سخن میری جانب تھا، تاہم جواب اے ایس آئی نے دیا۔ آپ تک یہ خبر کس طرح پہنچی ملک فیروز عالم صاحب؟ آخر میرے بھی اپنے کچھ ذرائع ہیں، ملک فیروز نے اے ایس آئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں اس علاقے کی بااثر شخصیت ہوں۔ اے ایس آئی نے طنزیہ لہجے میں کہا، ملک صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ واقعی بہت بااثر اور پہنچ والے ہیں۔
ڈی ایس پی صاحب تو آپ کے دوستوں میں شامل ہیں؟ اچھا، تو آپ کا لہجہ اس لیے بدلا ہوا ہے کہ میں ڈی ایس پی کے پاس چلا گیا تھا۔ ملک فیروز نے ہم دونوں کو باری باری دیکھا، پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ میری مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں منصور کا باپ ہوں اور ہزار اختیارات رکھنے کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ منصور کی ماں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ بار بار مجھے یہی طعنہ دیتی ہے کہ میرے تو بڑے بڑے سرکاری افسروں سے تعلقات ہیں، پھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے کیوں بیٹھا ہوں؟ اب تک تو حکومت کی پوری مشینری کو حرکت میں آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ملک صاحب میں آپ کی بے بسی کو سمجھ رہا ہوں۔ انسان جتنا زیادہ بااختیار ہوتا ہے کسی بے اختیار معاملے میں، اسے اپنی کم مائگی کا اتنا ہی احساس ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اور ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم آپ کی حرکت کی وجہ سے بالکل ناراض نہیں ہیں۔ ابھی پوری تندہی سے ہم آپ کے بیٹے منصور کو بازیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمودار ہوئی، بےقرار لہجے میں بولا، آپ نے مداری سے پوچھ تاچھ تو کی ہوگی؟ بالکل کی ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ پھر اس نے منصور کے بارے میں کیا بتایا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ آپ اس پر سختی کریں نا، وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ہم بھی اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ گھی نکالنے کے لیے انگلی کو ٹیڑھا کرنا ہی پڑے گا۔ اس سلسلے میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ حکم کریں ملک صاحب۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف مجھے گمشدہ معصوم بچے کا باپ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ساری اکڑ فون، شخصیت کی اثر پذیری، اختیارات اور تعلقات اور دولت مندی کی طاقت کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ مصیبت کے وقت انسان کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے اپنی میز کی دراز سے کھلونا کار نکال کر ملک فیروز کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا، آپ اس کھلونے کو پہچانتے ہیں؟ کار پر نظر پڑتے ہی وہ اچھل پڑا، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ میرے منصور کی کار ہے۔ یہ کھلونا میں نے خود اسے بازار سے لا کر دیا تھا۔ میں اس کار کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے یہ کار لاہور کے انارکلی بازار سے خریدی تھی۔ یہ آپ کی خریدی ہوئی کار جیسی کوئی دوسری کار بھی تو ہو سکتی ہے؟ اے ایس آئی نے فیروز عالم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کھلونے والی فیکٹری نے صرف ایک کار تو نہیں بنائی تھی؟ آپ وجہ فرما رہے ہیں اے ایس آئی صاحب؟ فیروز عالم نے کہا، واقعی فیکٹری نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسی ہی کاریں بنائی ہوں گی، مگر اس پر ایک مخصوص نشانی لگی ہوئی ہے۔ اب میرے چوکرے کی باری تھی۔ کیسی نشانی فیروز عالم؟ فیروز عالم نے کھلونا کار کو الٹا کر میرے سامنے رکھا اور اس کے پچھلے پہیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں، میں اس نشانی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے اشارے پر بغور مذکورہ جگہ کا معائنہ کیا۔ وہاں انگریزی حروف ایم اے کا نشان بنا ہوا تھا۔ واضح طور پر دکھائی دیتا تھا کہ کسی نوکدار چیز سے وہاں ایم اے بنا دیا گیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے ملک فیروز عالم کی جانب دیکھا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب ایم اے کا مطلب ہے منصور عالم۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے چھری کی مدد سے یہ حروف لکھے تھے۔ منصور کے ہر کھلونے پر میں نے مختلف انداز میں اس کے نام کی نشانی لگا رکھی ہے۔ مجھے 101% یقین ہے کہ یہ کھلونا کار منصور کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آپ بتائیں، یہ کار آپ کو کہاں سے ملی؟ مداری فضلو کے ڈیرے سے، میں نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے وہی کم بخت میرے بیٹے کو گم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ فیروز عالم غصیلے لہجے میں بولا، وہ ہے کہاں نامراد؟ میں اس کی زبان کھلوانے کے لیے سو جتن کر سکتا ہوں۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ یہ کام ہم زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں اس نے ابھی تک اقرار نہیں کیا۔ آپ کر لے گا، میں مانی خیز انداز میں کہا۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اے ایس آئی سے مخاطب ہوا، جہاں زیب تم حوالدار سے کہو کہ وہ فضلو کو لے کر ٹرائل روم میں پہنچ جائے، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ جہاں زیب نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ ملک فیروز نے پوچھا، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ نہیں، میں نے قطعیت سے جواب دیا، آپ کی وہاں ضرورت نہیں ہے، تو پھر میں آپ کے کمرے ہی میں بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا، میرے خیال میں تو اب آپ کو اپنے گھر جانا چاہیے، رات ہو چکی ہے، یہ تھانے میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ صبح آ کر حالات معلوم کر لیں، ہو سکتا ہے ملزم سے پوچھ پڑتال میں ساری رات بیت جائے۔ کوئی بات نہیں، میں پوری رات جا کر گزار لوں گا، ملک فیروز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ باہر برآمدے میں تشریف رکھیں۔ وہ حفقی امیز نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں ٹرائل روم پوچھ گچھ کا کمرہ میں پہنچا تو مداری فضلو اور حوالدار اے ایس آئی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ حوالدار نے فضلو کو مرغا بنایا ہوا تھا اور اس کی پشت پر 4 پختہ اینٹیں بھی رکھی نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے حوالدار سے پوچھا۔ مرغا ہے ملک صاحب، خالص دیسی مرغا۔ حوالدار نے تمسخرانہ نظر سے فضلو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی اجازت ہو تو میں اسے بانگ دینے پر بھی مجبور کر سکتا ہوں۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ اگر اس مداری کی اولاد نے ہم سے تعاون نہ کیا تو ہم اسے بانگ کے ساتھ ساتھ انڈے دینے پر بھی مجبور کر دیں گے۔ اے ایس آئی نے کہا، ملک صاحب مرغا اور انڈے؟ میں نے جواباً کہا، اس میں ایسی حیرت کی کیا بات ہے بھائی؟ حوالدار مبارک علی تو اسے بچے دینے پر بھی آمادہ کر سکتا ہے۔
حوالدار کی خوشی سے باتشیں کھل گئی۔ جوشیلے لہجے میں بولا، آپ ایک مرتبہ موقع تو دے کر دیکھے جناب۔ میں نے کہا، فی الحال تم اسے مرغے سے انسان میں بدلو، میں اسے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد فضلو ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور دہشت نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ ہم آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے گھگیاتے ہوئے لہجے میں فریاد کی، تھانے دار صاحب، میں بے گناہ ہوں، میں منصور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے جانے دیں، تم ابھی یہاں سے جا سکتے ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ متعجب ہوا، کیا واقعی؟ ہاں واقعی، میں نے قطعیت سے کہا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، اور وہ بھی پوری سچائی کے ساتھ۔ میں جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ شاباش، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کھلونا کار اپنی جیب سے نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، اس کار کو پہچانتے ہو؟ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شناسائی کا تاثر ابھرا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے ایک ہی لفظ کی کردار کرنے لگا، نہیں نہیں نہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ کھلونا کار ہمیں تمہارے ٹھکانے سے ملی ہے، اور جانتے ہو یہ کار کس کی ہے؟ میری نظر اس کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ وہ خوف زدہ نگاہ سے مجھے تکتے ہوئے لکنت امیز لہجے میں منمنایا، نہیں۔ میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، حرام کے تخم، یہ کھلونا کار منصور عالم کی ہے، جسے تم نے غائب کیا ہے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں نے کہا، حوالدار کے پاس چھوڑ رہا ہوں، تم اپنی خوراک حاصل کیے بغیر کچھ نہیں اگلو گے۔ پھر میں نے حوالدار مبارک علی کو مخاطب کیا، اب یہ تمہارے حوالے ہے مبارک علی، تم اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا امتحان سمجھ لو، میں اس امتحان میں پورے 100 نمبر لوں گا ملک صاحب۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، میرے لیے تو یہ سیدھا سیدھا حساب کا پرچہ ہے، جس میں خواہ ایک نمبر بھی نہیں کاٹا جاتا۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، بس ایک بات کا خیال رکھنا، تمہاری کارگزاری کے بعد مجھے اس کا بیان بھی لینا ہے، اسے اپنے ہوش و حواس میں رہنا چاہیے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، میں اپنے شعبے کی نزاکتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور ایاسائی کے ساتھ ٹرائل روم سے باہر آ گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ ملک فیروز عالم اب تھانے میں موجود نہیں تھا، وہ اپنے گھر جا چکا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ اے ایس آئی نے مجھ سے کہا، ملک صاحب آپ اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کریں، تھانے کے معاملات میں دیکھ لوں گا، تم بھی تو صبح سے بھاگ دوڑ میں مصروف ہو، یہ بھاگ دوڑ ہی تو ہماری زندگی ہے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، زندگی کے سفر کو جاری رہنا چاہیے، ویسے میں کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہا، آپ بے فکر ہو کر آرام کے لیے اپنے کوارٹر میں جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آرام کرنے چلا جاتا ہوں، لیکن اس دوران میں اگر کوئی غیر معمولی بات ہو جائے تو فوراً مجھے جگا دینا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، تم ذرا حوالدار کو میرے پاس بھیجو، میں اسے ضروری ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حوالدار مبارک علی میرے سامنے ٹینشن کھڑا تھا۔ میں نے کہا، مبارک علی، فضلو کو میں پوری رات کے لیے تمہاری تحویل میں دے کر جا رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ منصور کو اسی نے اغوا کیا ہے، اب یہ تمہاری ہنرمندی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے فعل کا اقرار کر لے، آپ صبح تک میری ہنرمندی کے قائل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، ابھی تک ہمیں منصور تک رسائی حاصل نہیں ہوئی، اور اس لیے فضلو کا صحیح سلامت رہنا ضروری ہے، وہی ہمیں منصور تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں پوری طرح سمجھ رہا ہوں جناب، عمانی حیض انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں مہمان کا خاص خیال رکھوں گا، کل صبح انشاءاللہ بہت خوشگوار ماحول میں آپ اس سے بات چیت کر سکیں گے۔ مجھے اس تھانے میں آئے ہوئے چونکہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے مبارک علی کی پیشہ ورانہ استعداد کا پوری طرح اندازہ نہیں تھا، تاہم اس کے لہجے کے ٹھہراؤ اور اعتماد اس بات کی دلیل تھا کہ وہ ایک ماہر فن پولیس اہلکار تھا۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ دوسرے روز مجھے مبارک علی کی مہارت کا قائل ہونا پڑا۔ جب مداری فضلو کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو اس کی حالت خاصی قابل رحم نظر آتی تھی۔ وہ کسی مضروب چوہے کے مانند خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ کوئی لمحہ جاتا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، کیا صورتحال ہے؟ مہمان تعاون کے لیے تیار ہے جناب، کیا اس نے اقبال جرم کر لیا؟ جی ملک صاحب۔ میں نے سوالیہ نظر سے فضلو کو گھورا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب آپ مجھے ظالم حوالدار سے بچا لیں، میں آپ کو ایک ایک بات بتا دوں گا، اس نے تو مار مار کر مجھے ادموا کر دیا ہے، اگر ملک صاحب کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں سرے سے ہی ختم کر دیتا۔ حوالدار نے گرجدار لہجے میں کہا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ اس کا بیان نوٹ کر لیں، یہ اپنے کالے کرتوتوں کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئندہ 1 گھنٹے میں فضلو نے جو انکشافات کیے وہ عبرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے۔ وہ خبیث انسان ایک طویل عرصے سے اس مذموم دھندے میں ملوث تھا۔ دراصل وہ قادر خان نامی ایک شخص کا اہلِ کار تھا۔ فضلو ننھے منھے معصوم بچوں کو شبدے سکھانے کے بہانے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جاتا تھا، اور کسی ویران جگہ پہنچ کر وہ پہلے سے تیار کردہ ایک مخصوص رومال سے بچوں کو بے ہوش کر کے اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیتا تھا۔
ایک وقت میں وہ صرف ایک ہی بچے کو شکار کرتا تھا۔ شکار بچے کو شکاری قادر خان کے حوالے کر کے وہ کسی اور بچے کو ورگلانے کسی دوسرے گاؤں کا رخ کرتا تھا۔ لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، البتہ بچوں کی وہ خصوصی توجہ کا مرکز تھا جو اس کی کرتب بازیوں اور شبدہ گری سے متاثر ہو کر اس سے کچھ سیکھنے کی فرمائش کر ڈالتے تھے۔ جواباً فضل مناسب موقع دیکھتے ہوئے کسی ایک منتخب بچے کو اپنی لچھے دار باتوں میں الجھا کر غائب کر دیتا تھا۔ بیان کے دوران ہی میں اس سے مختلف سوال بھی پوچھتا جا رہا تھا۔ ایک مرحلے پر میں نے استفسار کیا، تم اغوا شدہ بچے کو جس شخص کے حوالے کرتے ہو اس سے تمہارا رابطہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ خود ہی مجھ سے ملنے آتا ہے۔ وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ قادر خان جوہر آباد میں رہتا ہے۔ کیا تم کبھی جوہر آباد میں اس سے ملے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر بولا، میں نے ایک مرتبہ بھی جوہر آباد میں اس سے ملاقات نہیں کی، وہ ہمیشہ خود ہی مجھ سے ملنے ڈیرے پر آتا ہے۔ یہ بات بھی قادری نے مجھے بتائی تھی کہ وہ جوہر آباد میں رہتا ہے۔ کیا وہ کسی خاص وقت تم سے ملنے ڈیرے پر آتا ہے؟ وہ مہینے میں 2 مرتبہ میرے پاس آتا ہے، فضلوں نے بتایا، اور ہر مرتبہ اتوار کی شام کو، یعنی ایک اتوار چھوڑ کر دوسرے اتوار کی شام کو۔ اس روز ہفتہ تھا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، اس کا مطلب ہے قادر خان کل شام تمہارے ڈیرے پر آئے گا؟ کل بھی اتوار ہے؟ وہ حساب لگاتے ہوئے بولا، ہاں وہ کل شام ضرور آئے گا۔ پچھلے اتوار کی شام کو اس کا ناغہ تھا، اس سے پچھلے اتوار کی شام کو وہ آیا تھا، اور اس شام تم نے معصوم منصور کو اس کے حوالے کیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، منصور کی گمشدگی کو کم و بیش 15 روز گزر چکے تھے۔ فضلوں نے میرے سوال کے جواب میں گردن جھکا دی۔ میں نے پوچھا، قادر خان کس طرح تم تک پہنچتا ہے؟ وہ ایک پرانی جیپ میں آتا ہے، اس نے بتایا۔ جیپ کو وہ ڈیرے سے کچھ فاصلے پر کھڑا کرتا ہے اور یہ فاصلہ پیدل ہی چل کر مجھ تک پہنچتا ہے۔ فضلو، کیا تم جانتے ہو کہ قادر خان تم سے بچے حاصل کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم نے اس سے کبھی پوچھا نہیں؟ ایک مرتبہ پوچھا تھا، فضلوں نے بتایا، مگر اس نے مجھے سختی سے جھڑک دیا تھا اور کہا تھا میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ تم یہ کام کس لالچ میں کرتے ہو؟ وہ مجھے اس کام کا معاوضہ دیتا ہے۔ کتنا معاوضہ؟ 50 روپے فی بچہ۔ میں نے ایک غلیظ جانور سے اس کی ماں کا ناجائز رشتہ استوار کرنے کے بعد غصیلے لہجے میں کہا، فضلو، تم پر خدا کی مار، تم فضل الہی نہیں بلکہ قہر خداوندی ہو۔ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے تم کسی معصوم بچے کو اس کے والدین سے چھین لیتے ہو۔ کیا ایسا کرتے ہوئے تمہارا دل نہیں کانپتا؟ اس زمانے میں 50 روپے اچھی خاصی رقم شمار ہوتی تھی، ایک عام مزدور کی ماہانہ آمدنی سمجھ لیں، مگر یہ رقم اس بچے کا پاؤں کے ناخن سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جدا کر دیا جائے۔ میرے سوال کے جواب میں فضل نحیف سی آواز میں منمنایا، تھانے صاحب، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ مجھے ایک مرتبہ معاف کر کے دیکھیں، میں بالکل سیدھا ہو جاؤں گا۔ سیدھا تو تمہیں ہونا ہی پڑے گا، بردہ فروش کی ناجائز اولاد، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے ذرا ہم تمہاری ماں کے قسم اس قادر خان کو قابو کر لے۔ تھانے میں آنے والے جرائم پیشہ لوگوں کو سبق سکھانا ہم بخوبی جانتے ہیں، یہاں جلیبی کی طرح آنے والے تیر کی طرح سیدھے ہو کر جاتے ہیں۔ مجھے پہلے ہی بہت مارا گیا ہے، فضلو گڑ گڑانے لگا، میرا جوڑ دکھ رہا ہے اور کسی قسم کی سختی میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تم ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہو، اس لیے اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، تمہاری گواہی سے ہم قادر خان کو بھی قانون کے شکنجے میں کس لیں گے، میں کوشش کروں گا تمہیں کم سے کم سزا ہو۔ آخری جملہ میں نے محض اس کے اطمینان کے لیے کہا تھا، تاہم میرے دل میں اس کے لیے ذرا سا بھی رحم نہیں تھا۔ میں اسے قرار واقعی سزا دلوانے کے حق میں تھا، فی الحال اس کا اطمینان ہمارے لیے ضروری اور مفید تھا۔ باقی ماندہ پوچھ گچھ میں فضلوں نے منصور کے علاوہ جاوید احمد از مٹھا نوانا، آصف محمود شاہ والا جنوبی اور منیر حسین از رنگ پور کے اغوا کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ یہ تمام بچے اس نے اپنے ولی نعمت قادر خان کے حوالے کیے تھے، جو انہیں باری باری اپنی پرانی جیب میں لاد کر بقول فضلو جوہر آباد لے گیا تھا۔ قادر خان اغوا شدہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، اس کا پتہ اسے گرفتار کرنے کے بعد ہی چلایا جا سکتا تھا۔ میں نے حوالدار مبارک علی کو ہدایت دی کہ فی الحال وہ فضلو کو حوالات میں بند کر دے اور اس کے ساتھ عام سلوک کرے۔ قادر خان کی گرفتاری کے بعد اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ اگلے روز میں نے ASI جہاں زیب اور 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کو ساتھ لیا اور موزہ جمالی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہم اس وقت عوامی لباس میں تھے، تاہم ASI کے پاس تھیلے میں آہنی زیور موجود تھا۔ میں اپنے سروس ریوالور سے پوری طرح مسلح تھا۔ دونوں کانسٹیبلز ہٹے کٹے اور لڑائی بڑھائی کے ماہر اور دل دادا تھے۔ ہماری منزل مداری فضلو کا ٹھکانہ تھا اور وہاں قیام کر کے ہمیں قادر خان کا انتظار کرنا تھا۔ فضلو سے ہم نے قادر خان کا حلیہ اور اس کی جیپ کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس شام قادر خان فضلو سے ملنے آنے والا تھا۔ اسی موقع پر ہم اسے چھاپنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ دریا جہلم کے کنارے جب ہم فضلو کے ڈیرے پر پہنچے
تو دوپہر سپہر میں بدل چکی تھی۔ گویا میں قادر خان کے انتظار میں زیادہ کوفت نہیں اٹھانا تھی۔ میں نے احتیاطاً دونوں کانسٹیبلز کو ڈیرے کے بیرونی جانب ریڈ الرٹ کر دیا تھا۔ جیسے ہی قادر خان فضلو کے ڈیرے کے بیرونی دروازے پر مخصوص دستک دیتا، ASI اچانک دروازہ کھول کر اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیتا۔ اس دوران میں دونوں کانسٹیبلز ہماری جانب بڑی سرعت سے حرکت کرتے۔ یہ احتیاط میں نے اس لیے ملحوظ رکھی تھی کہ اگر خدا نخواستہ ASI قادر خان کو اندر کھینچنے میں ناکام رہے تو اس صورت میں قادر خان کے فرار کے امکانات کو صفر کے برابر بنایا جا سکے۔ اس صورت میں وہ دونوں کانسٹیبلز اسے قابو کر لیتے۔ مذکورہ کانسٹیبلز کبڈی کے نامور کھلاڑی تھے۔ دروازے پر مخصوص دستک والی بات مجھے فضلو سے معلوم ہوئی تھی۔ ہماری تیاری میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب سپہر شام میں بدلنے لگی تو ASI جہازیب نے دروازے کے نزدیک ہی نشست سنبھال لی۔ ہتھ کڑی بھی پوری طرح قادر خان کے ہاتھوں میں سجنے کے لیے تیار تھی۔ ہم نور پور تھل کے گھوڑوں پر سوار ہو کر موزہ جمالی تک پہنچے تھے اور اس وقت وہ گھوڑے فضلو کے ڈیرے کے اندر ایک جانب بندھے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر پہلے فضلو کا بندر کتا اور بکری بندھتے ہوں گے۔ ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ میں اور جہاں زیب ایک گھوڑے پر اور دونوں کانسٹیبلز دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے۔ بلاخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور بیرونی دروازے پر مخصوص دستک سنائی دی۔ ASI نے دوسری دستک پر ایک دم دروازہ کھول دیا۔ ایک اجنبی چہرے کو اپنے روبرو دیکھ کر قادر خان پہلے ٹھٹکا، پھر بدکا، پھر اسے کوئی عملی اقدام اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ پروگرام کے مطابق ASI نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ڈیرے کے اندرونی حصے میں زمین پر پڑا تھا۔ اسی دوران میں دونوں مستعد کانسٹیبلز بھی موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے بیرونی دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ جب تک قادر خان صورتحال کو سمجھ پاتا، میں اس کی کلائیوں میں ہتھ کڑی پہنا چکا تھا۔ وہ ہکا بکا میری جانب دیکھتے ہوئے ہکلایا، آپ کون لوگ ہیں؟ وہ متوحش نظر سے چاروں جانب دیکھنے لگا۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہو بد کے بیچ؟ میں نے گرج کر کہا، وہ تمہارا بھائی بند فضلو آج کل ہماری میزبانی کا لطف اٹھا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد تم بھی اسی مہمان خانے میں پہنچنے والے ہو۔ فضلو مہمان خانہ؟ اس نے چہرے پر مصنوعی حیرت سجاتے ہوئے کہا، میں کسی فضلو کو نہیں جانتا۔ آپ لوگ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ لگتا ہے اس کی یادداشت چلی گئی ملک صاحب، ASI نے کہا۔ اسے یہاں آ کر بہت گہرے صدمے سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ وہ آپ نے فلموں میں یادداشت کھونے کا سین تو دیکھا ہوگا ملک صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی شخص کی یادداشت واپس کس طرح آتی ہے۔ میں نے کہا، سر میں لگنے والی کسی چوٹ کے سبب۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، ASI چہکا۔ اس کے سر پر بھی جب خالص چمڑے کے جوتوں کی چھترول ہوگی تو یہ فضلو کو فوراً پہچان لے گا۔ وہ سراسیمہ نظر سے باری باری ہم سب کو دیکھنے لگا۔ میں نے پہلی ہی نگاہ میں قادر خان کے طور پر اسے شناخت کر لیا تھا۔ وہ فضلو کے بتائے ہوئے حلیے پر 16 آنے فٹ بیٹھتا تھا۔ میں دونوں کانسٹیبلز کی بے چینی کو خاص طور پر نوٹ کر رہا تھا۔ انہیں اس مارکے میں ہاتھ پاؤں کھولنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے ان کی تفریح تباہ کا انتظام کرتے ہوئے قادر خان سے پوچھا، قادر خان تم نے اپنی کھٹارہ جیپ کہاں کھڑی کی ہے؟ اس نے ایک مرتبہ ایکٹنگ کا سہارا لیا۔ قادر خان، کھٹارہ جیپ؟ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ملک صاحب؟ ASI نے کہا، اس کی یادداشت تو واقعی گم ہو چکی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاں زیب نے یادداشت واپس لانے والا فارمولہ بیان کیا تھا، تم لوگ بھولے تو نہیں؟ بالکل نہیں ملک صاحب۔ وہ سینے چڑھاتے ہوئے کشاں کشاں قادر خان کی جانب بڑھے۔ آپ دیکھتے جائیں، یہ اپنی پچھلی 7 نسلوں کے حالات اور آنے والی 7 نسلوں کے واقعات ابھی فر آپ کے سامنے بیان کرے گا۔ میں نے محتاط لہجے میں کہا، اس کی صرف یادداشت ہی واپس لانا ہے۔ یادداشت والی مشین کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ایک کانسٹیبل نے پرجوش لہجے میں کہا، ہم اس کے ساتھ تھوڑی دیر تک بس کبڈی کھیلیں گے۔ پھر وہ دونوں قادر خان پر کبڈی کے مختلف داؤ آزمانے لگے۔ قادر خان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی کی موجودگی نے اسے ویسے ہی بے بس کر رکھا تھا۔ اس پر بے دردی سے کی جانے والی اٹھا پٹک نے اس کا انجر پنجر ہلا کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ کسی کینچوے کی طرح ایک جانب پڑا ہانپ رہا تھا۔ قصہ مختصر، قادر خان کی رہنمائی میں ہم اس کی جیپ تک پہنچے۔ میں نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ جہاں زیب قادر خان کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ دونوں کانسٹیبلز نے گھوڑے سنبھال لیے اور ہمارا یہ مختصر سا قافلہ نور پور تھل کی جانب روانہ ہو گیا۔ قادر خان کی جتنی حاطر تواضع ہو چکی تھی، اس کے پیش نظر اس کی طرف سے کسی گڑبڑ کا اندیشہ تو نہیں تھا۔ ہم اس کی جامع تلاشی پہلے ہی لے چکے تھے۔ جیپ کو بھی ہم نے اچھی طرح چیک کر لیا تھا، تاہم پھر بھی احتیاطاً میں نے اپنا ریوالور ASI جہاں زیب کو تھما دیا تھا تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں اسے کام لیا جا سکے۔ دونوں کانسٹیبل گھوڑوں پر سوار جیپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے ڈرائیونگ تقسیم سے پہلے سیکھ لی تھی۔ اس وقت میں ایک ASI تھا اور جلندھر کے ایک تھانے میں میری ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اس تھانے کا انچارج میری کارکردگی سے بہت متاثر تھا اور اسی کے تعاون سے میں نے ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ ہم بخیر و عافیت اپنے تھانے میں پہنچ گئے۔ میں نے قادر خان کو حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس مردود کو علیحدہ کمرے میں رکھنا، یعنی حوالات کے دوسرے حصے میں۔
حوالات کے ایک حصے میں فضلو بند تھا۔ میں نے تاکیدی لہجے میں اضافہ کیا، پوری رات ان کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے تو رہیں مگر انہیں ایک بھی بات کرنے کی اجازت نہ دینا۔ اگر یہ آپس میں کچھ بولنے کی کوشش کریں یا کوئی اشارہ وغیرہ دے تو بے شک ان کی کھال ادھیڑ ڈالنا۔ میں نے دانستہ یہ نفسیاتی حربہ آزمایا تھا۔ اس سے میں قادر خان کے اعصاب کو درہم برہم کرنا چاہتا تھا تاکہ جب دوسری صبح میں اسے پوچھ گچھ کروں تو وہ جھوٹ بولنے کی جرت نہ کر سکے۔ ملک صاحب، فضلو تو ہم سے ہر قسم کا تعاون کر رہا ہے۔ یہ نیا پرندہ پتہ نہیں کس مزاج کا ہے۔ اس کے مزاج سے آگاہی کے لیے تمہارے پاس آدھی رات پڑی ہے۔ میں نے کہا، وہ تقریباً نصف شب کا وقت تھا۔ کیا کسی پرندے کی مزاج پرسی کے لیے یہ وقت کیا کم ہے؟ حوالدار یعنی حیض انداز میں مسکرایا اور بولا، نہیں جناب، یہ وقت میرے لیے کافی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اپنے کوارٹر میں جا سکتے ہیں۔ قادر خان میری توقع سے زیادہ بودا ثابت ہوا تھا۔ میں دوسری صبح تھانے پہنچا تو وہ ہر نوعیت کے تعاون کے لیے تیار تھا۔ حوالدار نے اسے میرے کمرے میں حاضر کرنے کے بعد کہا، ملک صاحب، اس پرندے کا پوٹا تو بہت چھوٹا ہے۔ اس نے مجھے زیادہ خدمت کا موقع نہیں دیا۔ ایک آدھ ڈش نے ہی اس کا پوٹا تر کر دیا ہے۔ قادر خان نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اگر آپ مجھے سلطانی گواہ بنا لیں تو میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اوئے بدبخت، میں نے اسے دبکا مارا۔ سلطانی گواہ تو سلطانوں کے زمانے میں ہوتے تھے، آج کل وعدہ معاف گواہ ہوتے ہیں۔ اور یہ تم کون سی شرط لگا رہے ہو؟ تمہیں تو مجھ سے کوئی وعدہ لیے بغیر ہی مجھے ہر بات کھول کر بتانی ہوگی، ورنہ فضلوں کی گواہی تمہیں ایک طویل عرصے کے لیے جیل کی اصلاحوں کے پیچھے بھیج دے گی۔ وہ رحم طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے قدرے مصلحت آمیز انداز میں کہا، قادر خان، تم سے حاصل شدہ معلومات اور تمہارا تعاون اگر میرے لیے کسی بھی طور پر مفید ثابت ہوا تو میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنانے کے بارے میں ضرور سوچوں گا۔ بڑی مہربانی جناب کی، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ قادر نے اس روز جو انکشافات کیے، میں اس میں سے غیر متعلقہ باتوں کو حذف کر کے خلاصہ سوال و جواب کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے قادر خان سے پوچھا، تم فضل و مداری سے ناسمجھ اور معصوم بچوں کو حاصل کر کے ان سے کیا کام لیتے ہو؟ میں انہیں حق نواز کے بندوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ حق نواز کون ہے؟ ہوشاب شہر کا ایک بااثر شخص ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم جوہر آباد کے رہنے والے ہو۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جوہر آباد تو پوری تحصیل ہے، تم جوہر آباد میں کس جگہ رہتے ہو؟ سرفراز کالونی میں۔ حق نواز سے تمہارا رابطہ کس طرح ہوتا ہے؟ ہم کبھی بالمشافہہ نہیں ملے، قادر خان نے بتایا۔ حق نواز کے بندوں ہی سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ پھر تو تم حق نواز کے پتے سے بھی واقف نہیں ہوگے؟ جی ہاں، میں واقعی اس کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، قادر خان نے جواب دیا۔ تم فضلوں سے 50 روپے میں بچہ حاصل کرتے ہو؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آگے اسے کتنے میں فروخت کرتے ہو؟ وہ بولا، حق نواز کے بندے مجھے فی بچہ 100 روپیہ دیتے ہیں، یعنی تم 100% منافع کماتے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے سوال کیا، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرے 2 بچے ہیں۔ ان کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے ندامت سے نظر جھکا لی۔ میں نے نفرت امیز لہجے میں کہا، اوئے مکروہ انسان، دوسروں کے بچوں کی خرید و فروخت کرتے ہوئے کبھی تمہیں اپنے بچوں کا خیال نہیں آیا؟ کل کلاں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی اندھوناک واقعہ پیش آ سکتا ہے، تم نے کبھی اس حوالے سے سوچا؟ مارے شرمندگی کے وہ زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے حق نواز ان بچوں کا کیا حشر کرتا ہے؟ جی میں نے اس بارے میں اڑتی سنی ہے، وہ گردن اٹھاتے ہوئے بولا۔ ایک مرتبہ بچوں کے لین دین کے موقع پر حق نواز کے ایک بندے کے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکل گئی تھی کہ میں معاملات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ معاملے کی تہہ میں تم نے کیا پایا تھا؟ میری معلومات کے مطابق حق نواز کسی بیگار کیمپ کی پست پناہی کرتا ہے، قادر خان نے بتایا۔ میں چونک اٹھا۔ بیگار کیمپ؟ جی ہاں، وہ پر یقین لہجے میں بولا، جہاں کم عمر بچوں سے جبری مشقت کروائی جاتی ہے۔ میں نے ایسے کیمپوں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ عموماً اس قسم کے کیمپ علاقہ غیر میں پائے جاتے تھے جہاں قانون کی رسائی ممکن نہیں ہوتی تھی۔ اغوا شدہ کم عمر بچوں کو ایسے کیمپوں میں پہنچا دیا جاتا تھا اور معمولی خوراک مہیا کر کے ان سے جان توڑ بیگار لی جاتی تھی۔ اگر کوئی بچہ یا لڑکا وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا تو اس کی ٹانگ توڑ کر اسے اپاہج بنا دیا جاتا تھا۔ بغاوت کرنے والوں اور دنگا فساد کرنے والوں کے ساتھ بھی انتہائی ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ میں نے قادر خان سے استفسار کیا کہ تم جانتے ہو کہ جس بیگار کیمپ کی پست پناہی حق نواز کرتا ہے وہ کہاں واقع ہے؟ اسی ضلع میں جناب۔ اس کا جواب میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے پوچھا، یعنی ہوشاب میں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، ضلع ہوشاب میں کس جگہ؟ وادی سون سے کافی آگے، قادر خان نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ کوہستان نمک کے پہاڑوں میں خفیہ مقام پر۔ کیا تم بھی اس بیگار کیمپ کا نظارہ کر چکے ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، پھر تم اتنے وثوق سے یہ سب کچھ کس طرح بتا رہے ہو؟ میں اپنے طور پر معلومات حاصل کی ہیں، اس نے بتایا۔ پھر حق نواز کے ایک بندے سے میری خاصی بے تکلفی بھی ہو گئی ہے۔ وہ اس بیگار کیمپ میں 1-2 مرتبہ جا چکا ہے۔
اسی کی زبانی مجھے بہت ساری باتیں پتہ چلی ہیں۔ تم اس بیگار کیمپ کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ قادر خان پوری طرح تعاون کر رہا تھا، بولا وہاں کے نگران کا نام مراد علی ہے، وہ ایک آنکھ والے جن کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک آنکھ سے محروم ہے اور بے انتہا ظالم و جابر ہے۔ اس کی جس آنکھ کا چراغ گل ہے اس پر وہ چمڑے کی ایک پٹی باندھے رہتا ہے۔ نیاز علی کے مطابق وہ خبیث شخص ایک آنکھ کی مدد سے دو آنکھیں رکھنے والوں سے زیادہ تیز دیکھ سکتا ہے۔ اس کے مددگار اس کے علاوہ ہیں۔ یہ نیاز علی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ حق نواز کا وہی بندہ جو مجھ سے خاصا فری ہو چکا ہے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، قادر خان تم نیاز علی کے پتہ ٹھکانے سے تو واقف ہو گئے نا؟ نہیں جناب، اس سلسلے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ معذوری سے بولا، نیاز علی بہت ڈھیٹ آدمی ہے، اتنی زیادہ بے تکلفی کے باوجود بھی اس بارے میں کبھی اس کی زبان نہیں پھسلی۔ حق نواز تک پہنچنے کے سلسلے میں تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ مجھے افسوس ہے میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ حق نواز بہت کائیاں شخص ہے، اپنے ہاتھ ہمیشہ صاف رکھتا ہے، کوئی چاہے کتنی بھی کوشش کرے بیگار کیمپ سے اس کا تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ خوشاب شہر میں وہ ایک با اثر اور باعزت آدمی سمجھا جاتا ہے، کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس کی ایک ٹھوس وجہ بھی ہے۔ قادر خان نے مجھے حق نواز کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا ذکر یہاں مناسب نہیں ہوگا، بس آپ یہ سمجھ لے کہ حق نواز بہت با اثر طاقتور آدمی تھا، بظاہر وہ ایک معزز شہری تھا۔ میں نے قادر خان سے کہا، ایک بات کان کھول کر سن لو قادر خان۔ وہ پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گیا۔ اگر آگے چل کر کسی مرحلے پر یہ ثابت ہوا کہ تم نے مجھے کسی غلط راہ پر ڈالنے کے لیے دروغ گوئی سے کام لیا تو میں تمہارا حشر نشر خراب کر دوں گا۔ وہ بولا، اگر میں آپ سے جھوٹ بولوں تو میری گردن اور آپ کی تلوار۔ ایک بات آپ بھی ذہن میں رکھیں تھانے دار صاحب، ان ساری معلومات کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ میں ہر قسم کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اسے آپ تک پہنچانے میں نے کسی طرح کا گھپلا نہیں کیا، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ قادر خان کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کہا، تم اپنی معلومات کی روشنی میں مجھے اس مقام کا محل وقوع بتاؤ جہاں یہ بیگار کیمپ پایا جاتا ہے۔ اس نے 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کی، پھر جو کچھ اسے معلوم تھا وہ اس نے میرے سامنے بیان کر دیا۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد قادر خان نے پوچھا، اب تو آپ مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیں گے نا تھانے دار صاحب؟ میں نے کہا، اگر کسی مرحلے پر تمہاری گواہی کی ضرورت پڑی تو میں اس سلسلے میں ضرور سوچوں گا، فی الحال تو میرا سارا دھیان حق نواز پر لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرے اشارے پر حوالدار قادر خان کو واپس حوالات میں لے گیا۔ اب تک کی حاصل شدہ معلومات کے مطابق یہ کیس خاصی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ میں اپنے سینئر افسران کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بڑا عملی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حق نواز جیسے صاحب اختیار شخص پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بڑی مضبوط پلاننگ کی ضرورت تھی۔ اگلے روز میں نے براہ راست ایس پی علاقہ سے ملنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اب اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ قادر خان نے اس بیگار کیمپ کا جغرافیہ بیان کرتے ہوئے کوہستان نمک کے دشوار گزار پہاڑوں کا ذکر کیا تھا۔ بیگار کیمپ پر یلغار کے لیے میں نے علیل صبح کا وقت مقرر کیا تھا۔ اس وقت میں لگ بھگ 4 درجن افراد کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ سب جوان انتہائی تربیت یافتہ اور جدید اسلحے سے اس وقت کے حساب سے لیس تھے۔ ایس پی صاحب سے ملاقات خاصی سودمند ثابت ہوئی تھی اور یہ مسلح جوان انہوں نے ہی مجھے فراہم کیے تھے۔ اسی ٹیم میں اے ایس آئی جہاں زیب کے علاوہ میرے تھانے کے چند اہلکار بھی شامل تھے۔ وہ ماہ جون کے اختتامی ایام تھے، اس حوالے سے صبح کا وقت ریڈ کے لیے انتہائی مناسب تھا۔ موسم گرما میں رات بھر گرمی کے ستائے ہوئے انسان اس وقت گہری نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، سوائے نمازی افراد کے، اور انسان نما شیطان کے اس اڈے پر کسی نمازی کی موجودگی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایس پی سے ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ میرے ذہن پر نقش تھا۔ ہمارے درمیان کم و بیش 1 گھنٹے تک اسی گمبھیر مسئلے پر بات چیت ہوتی رہی تھی۔ میری تمام قطع سننے کے بعد ایس پی صاحب کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر چند لمحوں بعد انہوں نے سنجیدہ لہجے میں بولنا شروع کیا تھا۔ صفدر حیات، اس وقت ہمارے درمیان اور کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ براہ راست مجھے سے مخاطب تھے۔ حق نواز کے بارے میں مجھے بھی کچھ پراسرار اطلاعات ملتی رہتی ہے، مگر یہ شخص اس قدر ہوشیار ہے کہ بہت ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرتا ہے۔ مجھے ابھی تک اس پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہیں ملا۔ سر، کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ حق نواز بڑا مضبوط سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے؟ میں نے ایک امکان کا اظہار کیا۔ ایس پی صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور بولے، قطعاً نہیں صفدر حیات، میں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کسی کے اثر و رسوخ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس سلسلے میں مجھے آئی جی صاحب کا تعاون بھی حاصل ہے۔ تم جن خطوط پر سوچ رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے سر؟ میری تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ایس پی صاحب بڑی رسان سے بولے، صفدر حیات، بات دراصل یہ ہے کہ حق نواز جیسے لوگوں پر کچا ہاتھ ڈالنا بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ میں سوچ سمجھ کر کسی خاص موقع پر رنگے ہاتھوں سے ناپنا چاہتا ہوں، اور اب یہ موقع آ گیا سر۔ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، حق نواز کے بارے میں پہلے بھی مطمئن نہیں تھا، تاہم اس بات کی مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اس قسم کے مذموم کام میں ملوث ہوگا۔ اب اس کی سرکوبی بہت ضروری ہو گئی ہے۔
میں نے کہا سر اس وقت ہم حق نواز پر پکا ہاتھ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں۔ وہ کس طرح؟ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ وہ اس طرح کہ ہمارے پاس اس کے خلاف تو مضبوط گواہ موجود ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مداری فضلو اور مڈل مین قادر خان، یہ دونوں نامراد میرے تھانے کی حوالات میں بند ہیں۔ ایس پی صاحب نے گمبھیر لہجے میں کہا، بے شک یہ دونوں افراد بہت اہم ہیں، مگر سر دست ہم انہیں حق نواز کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔ فضلو مداری کی گواہی سے ہم قادر خان کو سزا تو دلوا سکتے ہیں، لیکن قادر خان کی گواہی حق نواز کے خلاف کسی بھی طور پر مؤثر نہیں ہوگی۔ حق نواز قادر خان سے اپنے کسی بھی قسم کے تعلق سے انکار کر دے گا۔ تم نے بتایا ہے کہ قادر خان آج تک براہ راست حق نواز سے نہیں ملا۔ اس زاویے سے اگر حق نواز کو چھیڑا گیا تو وہ ہوشیار ہو جائے گا، ہم محض ہاتھ بلتے رہ جائیں گے اور اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں؟ میں نے کہا۔ ایس پی صاحب نے کہا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں حق نواز کو گھیرنے کی تیاری میں مصروف رہتے ہوئے مناسب موقع کا انتظار کرنا ہوگا۔ کیسا مناسب موقع سر؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ بولے، میرے علم میں یہ بات ہے کہ حق نواز اکثر و بیشتر سون سکسر کی طرف جاتا رہتا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ وہاں کس مقصد سے جاتا ہے۔ تم نے جو تازہ ترین صورتحال بتائی ہے اس کے پیش نظر تو یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے بیگار کیمپ ہی میں جاتا ہوگا۔ میں آج ہی حق نواز پر نگرانی سخت کر دیتا ہوں۔ وہ جب بھی سون سکسر کا رخ کرے گا ہم پوری تیاری کے ساتھ اس کے تعاقب میں جائیں گے۔ اگر وہ واقعی کوئی بیگار کیمپ چلا رہا ہے تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا اس سے زیادہ مناسب موقع اور کوئی نہیں ہوگا۔ آپ بجا فرما رہے ہیں سر، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن اس انتظار میں جانے کتنا وقت لگ جائے اور اس دوران میں معصوم منصور عالم، اسے کچھ نہیں ہوگا صفدر حیات، ایس پی نے تشفی امیز لہجے میں کہا۔ اگر واقعتاً وہ اس بیگار کیمپ میں پہنچا دیا گیا ہے تو زیادہ یہ ہوگا کہ اسے زبردستی بیگار لی جا رہی ہوگی، اس کی جان کو قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تم اس سلسلے میں پریشان نہ ہو، معصوم منصور وہاں اکیلا نہیں ہوگا۔ ایس پی کی بات دل کو لگتی تھی، مجھے تسلی ہو گئی کہ فی الحال منصور وہاں محفوظ ہوگا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، سر آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ سر اس مشن میں مجھے آپ کا بھرپور تعاون درکار ہے، لیکن کیا صفدر حیات؟ سر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مہم کے سلسلے میں میری پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ کریں۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہوں۔ وہ بولے، صفدر حیات میں تمہاری کارکردگی سے بے خبر نہیں ہوں، تم اس ضلع میں ابھی نئے ہو، مگر جنگ اور سرگودہ کے ضلع میں تم نے جو کارنامے انجام دیے ہیں میں ان سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ تم ایک باصلاحیت اور انتہائی ذمہ دار پولیس آفیسر ہو، میں تم پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں۔ بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کسی سینئر آفیسر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے ازحد مسرت کا احساس ہوا۔ میں نے کہا، سر میں اس مہم کو اپنی نگرانی میں سر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا تمہارا مقصد۔ وہ سر کو اس باتی جنبش دے کر بولے، تھینک یو سر۔ انہوں نے کہا، میں کل ہی آئی جی صاحب سے اس سلسلے میں خصوصی ملاقات کرتا ہوں، پھر جیسے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ حق نواز سون سکسر کی طرف گیا تو ہم اپنے تجربہ کار لوگوں سے اس کا تعاقب کروائیں گے۔ اس طرح ہمیں اس بیگار کیمپ تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں اس مارکے کے لیے جتنی کمک چاہیے وہ میں مہیا کر دوں گا۔ تمہاری ہی کمان میں یہ مشن پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ بولو اور کیا چاہتے ہو؟ بس سر، میں نے ممنونیت آمیز لہجے میں کہا، آپ کے تعاون کا پیشگی شکریہ، میں آپ کے اعتماد پر پورا اتر کر دکھاؤں گا۔ اس ملاقات کے 10 دن بعد مجھے پتا چلا کہ حق نواز اپنے بیگار کیمپ پہنچ رہا ہے، اور اس دوران میں ایس پی صاحب سے مسلسل رابطے میں رہا تھا اور ہم نے ہر قسم کی تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ ایس پی صاحب نے 3 درجن سے زیادہ تربیت یافتہ جوانوں کی ٹیم میرے حوالے اور انہیں پابند کر دیا تھا کہ وہ ہر حال میں میرے حکم کی تعمیل کریں گے۔ ہم ایک سرکاری ٹرک میں شہر ہوشاب سے روانہ ہوئے تھے، پھر کنڈ اور نوشہرہ سے ہوتے ہوئے ہم سون سکسر پہنچے تھے۔ اس کے آگے کا سفر خاصا دشوار گزار اور صبر آزما تھا۔ ہم نے وقت کا حساب پہلے لگا رکھا تھا۔ جس وقت ہم اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچے رات پوری طرح اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ہم نے اس بات کی تصدیق بھی کر لی تھی کہ اس رات حق نواز وہاں موجود تھا۔ اس سلسلے میں کبیر احمد نے ہماری بہت مدد کی تھی، وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھا۔ کبیر احمد سون سکسر کے علاقے موہریاں والا کا رہنے والا تھا اور پولیس کے لیے مخبری کا کام کرتا تھا۔ وہ اس پورے علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ کبیر احمد کی مدد سے میں نے یہ بات بھی معلوم کر لی تھی کہ اس بیگار کیمپ میں اس وقت حق نواز کیمپ کے نگران یک چشم شیطان صفت مراد علی کے علاوہ درجن بھر مسلح افراد موجود تھے جو بچوں کو کنٹرول کرنے اور ان سے بیگار لینے میں مراد علی کی مدد کرتے تھے۔ میں نے علی صبح اس کیمپ پر دعویٰ بولنے کا پروگرام بنایا تھا اور اس کی 2 خاص وجوہات تھیں۔ ایک تو وجہ وہی تھی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یعنی شدید گرمی کے موسم میں صبح کے وقت بہت گہری نیند آتی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ مجھے پتا چلا تھا حق نواز شہر سے اپنے ساتھ 2 عورتیں بھی لایا تھا جو یقیناً اس کے لیے اور ایک آنکھ والے جن مراد علی کے لیے تھی۔ جرائم پیشہ افراد میں سے اکثریت عیاش بھی ہوتی ہے اور عیاشی کے
तो बड़े ज़रिए बैन अल-अक़वामी तौर पर रायचा, यानी औरत और बोतल। आप उसे शराब और शबाब भी कह सकते हैं। मुझे कभी उम्मीद थी जब हम हक नवाज और मुराद अली की गर्दन नापने पहुंचेंगे तो हमें शराब और शबाब के नशे में मदहोश मिलेंगे। अलावा जी एक आम बात यह भी थी कि अगर दिन के वक्त बेकार कैंप पर चढ़ाई की जाती तो दूसरी जानिब से शदीद मुज़ाहमत के इम्कानात थे। वहाँ के रखवाले नन्हे मुन्ने बच्चों को गन पॉइंट पर रख कर हमें कमज़ोर भी बना सकते थे। हमारा पड़ाव कैंप से ज़्यादा फासले पर नहीं था। हम वहाँ से कैंप को और कैंप वाले हमें नहीं देख सकते थे। दरअसल ये तमाम इलाका ऊंचे नीचे संगला पहाड़ों से घिरा हुआ था और बहुत से पोशीदा मकामात कुदरती तौर पर वहाँ मौजूद थे। उधर सफ़ेदा शहर नमूदार हुआ, उधर हमने कैंप पर यह लगार कर दी। वो कोई बाकायदा तमीर शुदा कैंप नहीं था। पहाड़ी कटाव से एक वसी इलाका अलग थलग हो गया था। कैंप के दाखिली रास्ते पर 2 मसल्ह पहरेदारों से हमारा सामना हुआ, जिन्हें हमने बासानी काबू कर लिया। वो एक चट्टान पर बैठे ऊँघ रहे थे, इसलिए कोई मुज़ाहमत ना कर सके। मैंने अपनी प्लानिंग के मुताबिक 10 अफराद पर मुश्तमिल 5 टोलियाँ बना ली थी। मेरी टोली में ASI जहांज़ेब के अलावा SP साहब के मुहैया करदा 8 मसल्ह अफराद थे। मैंने हर टोली को उसके हिस्से का काम अच्छी तरह समझा दिया था। बेगार कैंप में एक जानिब 2 कमरे बने हुए थे। मैं सीधा उसी जानिब बढ़ गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक हक नवाज और मुराद अली को उसी तरफ होना चाहिए था। वो दोनों नीची छत वाले कमरे थे और बस नाम ही के कमरे थे। यूँ समझे कि बस पर्दे का इंतज़ाम था, वरना उनमें बाकायदा कमरों वाली कोई बात नहीं थी। दरवाज़ों से आ रही वो दोनों कमरे खामोश थे और उनके अंदर गहरी तारीकी का राज था। मैंने दाएं बाएं निगाह घुमाकर देखा। दूर मुझे एक छतदार वसी और रीज़ हाल नजर आया, जिसकी सिर्फ दीवारें थी और वो सामने से बिल्कुल खुला था। उस बरामदेनुमा हाल में लातदाद बच्चे बेतरतीब पड़े सो रहे थे, गोया वो अगवा शुदा बच्चों का बेडरूम था। उसी वक्त मैंने 2 टोलियों को उस हाल की जानिब बढ़ते देखा तो मुतमईन हो गया। मुझे अपने कान के नज़दीक ASI जहांज़ेब की सरगोशी सुनाई दी। मलक साहब, क्या इरादा, अंदर दाखिल हुआ जाए? इरादा हासिल नहीं का जहांज़ेब, मैंने भी सरगोशी ही में जवाब दिया। अब यहाँ कोई दरवाज़ा तो है नहीं जिस पर दस्तक देकर अपना इहलाकी फ़र्ज पूरा किया जाए। हमारे पास सर्च वारंट मौजूद है, ASI ने कहा। यहाँ के चप्पे चप्पे की तलाशी का हमें हक हासिल है। शायद मैं आपको ये बताना भूल गया कि SP साहब ने हमारे लिए सर्च वारंट का इंतज़ाम भी कर दिया था और हमें दीगर हर किस्म के एहतियात भी तफवीज़ किए थे। हम आपस में ये सरगोशियाँ कर ही रहे थे कि थोड़े फासले पर फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गर्दन उठाकर उस जानिब देखा। अगरचे अभी तक पूरी तरह उजाला नहीं फैला था, ताहम मुझे फायरिंग की आवाज़ की तरफ कुछ मुलझगी सी सरगर्मी नजर आई। शायद किसी टोली का पहरेदारों से टकराव हो गया था। उसी वक्त एक कमरे के अंदर से कोई बड़बड़ाया, कौन हरामी फायर कर रहा है? आवाज़ में वाज़ेह तौर पर नशे की लड़खड़ाहट और नींद का खुमार महसूस किया जा सकता था। मैंने इशारे से मसला जवानों को एक जानिब हटने की हिदायत की और ASI से कहा कि वो हर 4 अफराद को हर कमरे के दाखिली दरवाजे पर मुस्तैद कर दें, यानी वो दाखिली रास्ते के पास दीवार से लगकर खड़े हो जाए और जैसे ही कमरा नुमा उस झोंपड़े से कोई बाहर निकले उसे बेबस करके गिरफ्तार कर ले। मैं ज़रा उस तरफ जा रहा हूँ। मेरे हिदायत बगौर सुनने के बाद ASI ने पूछा, आपके ज़हन में कोई ख़ास आइडिया है? हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। फायरिंग का आइडिया। फायरिंग का आइडिया, उसने ताज्जुब से दोहराया। मैंने कहा, मैं इन कमरों की अकबी सिमत में पहुंचकर हवाई फायरिंग करूंगा। कमरों में मौजूद वो दोनों मर्द बौखला कर सूरत हाल जानने के लिए बाहर निकलेंगे। बस उसी वक्त उन्हें काबू कर लिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले अंदर इनकी मौजूदगी तो साबित हो ही चुकी है। आइडिया बहुत अच्छा है, ASI ने सराहने वाले अंदाज में कहा। आप बेफिक्र होकर उस तरफ जा सकते हैं। उसने कमरों की अकबी जानिब इशारा किया। मैं मतलूबा मकाम पर पहुंचकर बेदर पे हवाई फायर किए। इसके साथ ही कमरे के अंदर से नस्वानी चीख बुलंद हुई। फिर दूसरे कमरे में से भी अफरा तफरी की आवाज़ें आने लगी। मैं लपक कर कमरों के सामने वाले रुख पर हो गया। अगले ही लम्हे वो कुछ हो गया जिसके लिए मैंने ये चाल चली थी। दोनों कमरों के दाखिली रास्ते पर 2 अफराद नमूदार हुए। मुझे पहचानने में कोई दिक्कत ना हुई। उनमें एक यकचुश्म शैतान मुराद अली था। उस वक़्त उसके गुल चिराग पर से चमड़े की पट्टी हटी हुई थी। हाँ, दूसरा शख्स बिलाशुबा हक नवाज था। मैंने अपनी यादाश्त में महफूज उसके हुलिये के साथ साथ उसकी किंग साइज तोंद के सबब ही उसे फ़ौरन शिनाख्त कर लिया था। ASI ने मेरी हिदायत के मुताबिक पलक झपकते में मसला जवानों की मदद से उन दोनों लश्करों को हिरासत में ले लिया। उसी वक्त बेगार कैंप के दूर उफ्तादा हिस्से से फिर फायरिंग की आवाज़ उभरी। इसके साथ ही हड़बड़ा कर बेदार होने वाले बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हक नवाज ने गुस्सीले लहजे में पूछा, तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? वो हमारी वर्दियों से समझ तो गया था कि मामला खासा संगीन है, ताहम उसे अपने ताल्लुकात का ज़ौम था। बिगड़े हुए लहजे में बोला, तुम जैसे पुलिस वाले मेरे मौजू में भरे रहते हैं। हम पर हाथ डालकर तुम लोगों ने अपनी मौत को आवाज़ दी है। क्या पुलिस आई है? एक औरत ने कमरे के अंदर से तशवीशनाक लहजे में कहा, फिर हिचकिचाते हुए बाहर झांका। इस दौरान में दूसरी औरत भी कमरे से बाहर आ चुकी थी। ASI ने इन पेशावर औरतों के हाथों में भी हथकड़ी पहना दी। हक नवाज और मुराद बदस्तूर हमें खतरनाक नताइज की धमकियां दे रहे थे।
مگر مجھے ان گیدڑ بھبکیوں کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ میں ان گرفتار شدہ چاروں کو ASI کی تحویل میں دے کر اس جانب بڑھ گیا جہاں بچوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ ابھی تو اجالا پھیل چکا تھا کہ بیگار کیمپ کا منظر واضح ہو گیا تھا۔ میں نے بآواز بلند ان تمام بچوں کو خاموش ہونے کی ہدایت دی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد 150-200 کے قریب تھی۔ وہ خاموش ہوئے تو میں نے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بچوں، ہم پولیس والے ہیں اور آپ لوگوں کو رہا کروانے آئے ہیں۔ بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے دیکھا ان میں 8 سال سے لے کر 15 سال تک کی عمر کے بچے اور لڑکے شامل تھے۔ وہ جوش و خروش سے ہمارے حق میں نعرے لگانے لگے، پولیس زندہ باد۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش ہونے کو کہا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں تلقین کی، کسی قسم کی افراتفری مچانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں۔ اس وقت تم پولیس کی حفاظت میں ہو اور ہم بحفاظت تم لوگوں کو تمہارے گھروں تک پہنچائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ ضروری کام کرنا ہے۔ اب تم سب خاموش ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ پھر میں نے 2 مسلح ٹولیوں کو بچوں کی حفاظت پر مامور کر دیا اور خود اس جانب بڑھ گیا جدھر سے فائرنگ کی آواز آئی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہمارے مسلح جوانوں نے وہاں کے تمام پہرے داروں کو حراست میں لے لیا تھا۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی ایک افسوسناک خبر سے بھی واسطہ پڑا۔ مسلح پہرے داروں کو قابو کرتے ہوئے پولیس کے 2 جوان شدید زخمی اور ایک جاں بحق ہو گیا تھا۔ ہمارے لیے یہ ایک ایسا نقصان تھا جس کی تلافی ممکن نہیں تھی۔ اگلے 2 گھنٹوں کے اندر ہم نے تمام کارروائی مکمل کر لی۔ حق نواز کی نگرانی میں چلایا جانے والا وہ بیگار کیمپ دراصل ایک مشقت گاہ تھا۔ وہاں پر بے بس اور لاچار بچوں سے پتھر توڑوائے جاتے تھے۔ پہاڑی چٹانوں کو ہتھوڑوں کی مدد سے توڑ توڑ کر روڑی میں تبدیل کیا جاتا تھا۔ کیمپ کے اندر ہی روڑی کے کئی انبار لگے ہوئے تھے جو ننھے منھے ہاتھوں پر ظلم ڈھا کر وجود میں لائے گئے تھے۔ حق نواز نے مختلف سڑکوں کی تعمیر کے سلسلے میں اپنے بہنوئی کی مدد سے روڑی سپلائی کرنے کے ٹھیکے لے رکھے تھے اور اس بیگار کیمپ میں وہ اغوا شدہ بچوں سے پتھر کٹواتا تھا۔ یہ ایک ایسا انسانیت سوز سلوک تھا جس کے لیے وہ کڑی سے کڑی سزا کا مستحق تھا۔ موقع کی ضروری کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے سب سے پہلے بچوں کو خوشاب پہنچانے کا انتظام کیا۔ وہ کل 180 بچے تھے، جن میں منصور عالم کے علاوہ جاوید احمد، آصف محمود اور منیر حسین بھی شامل تھے۔ تمام بچوں کو میں نے مسلح افراد کی نگرانی میں سرکاری ٹرک کے ذریعے سیدھا SP آفس روانہ کر دیا اور ASI کو وہ تمام باتیں بھی بتا دی جو میری جانب سے اس نے SP صاحب سے کہنا تھی۔ درجن بھر تربیت یافتہ مسلح پولیس جوانوں کے ساتھ میں گرفتار شدہ افراد کی نگرانی کے لیے بیگار کیمپ میں ہی رک گیا تھا۔ جب مذکورہ ٹرک بچوں کو بحفاظت شہر پہنچا کر واپس آتا تو پھر ہم وہاں سے روانہ ہوتے۔ دوپہر کے بعد وہ ٹرک واپس بیگار کیمپ پہنچ گیا۔ اس مرتبہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے آگے 3 پولیس جیپیں بھی موجود تھیں جن میں SP صاحب کے علاوہ کئی سینئر پولیس افسران موقع پر پہنچے تھے۔ SP نے مجھے دیکھتے ہی بازو واہ کر دی اور تیزی سے میرے قریب آ کر مجھے گلے لگا لیے۔ پھر فرتے جذبات سے بولے، صفدر حیات، تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ سر، یہ آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ میں نے عام سے لہجے میں کہا، اس کامیابی میں آپ کا ہاتھ بھی شامل ہے۔ تم قصر نفسی سے کام لے رہے ہو صفدر حیات۔ اور میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولے، میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ سنا تھا آج اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تم جیسے لوگوں پر ہی پولیس ڈپارٹمنٹ کو فخر ہے۔ میں تمہارے لیے اوپر خاص طور پر بات کروں گا۔ یہ آپ کی شفقت اور محبت ہے سر۔ میں نے عاجزی سے کہا، ورنہ میں نے وہی کیا جو میرا فرض بنتا تھا۔ SP صاحب نے حق نواز اور مراد علی پر نفرت آمیز نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، ان معاشرتی ناسوروں کو قانون کی گرفت میں لا کر تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کے لیے بلا شبہ تم ترقی کے مستحق ہو۔ میں کچھ نہیں بولا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ SP صاحب اور دیگر سینئر افسران کی موجودگی میں حق نواز نے ایک مرتبہ بھی کسی قسم کی دھمکی دینے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ پہلے تو وہ میرے سامنے اپنا ناتا پتہ نہیں کس کس سیاسی شخصیت اور کون کون سے پولیس آفیسر سے جوڑ رہا تھا۔ شاید پولیس کی بھاری اور طاقتور جمعیت کو دیکھ کر وہ صورتحال کی سنگینی سے واقف ہو چکا تھا۔ ہم اسی رات خوشاب شہر پہنچ گئے تھے۔ اگلی صبح میں ASI جہاں زیب کو اور دیگر عملے کو ساتھ لے کر نورپور تھل روانہ ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ننھا منصور عالم بھی تھا۔ باقی بچوں کو ان کے والدین تک پہنچانے کا کام بھی اسی دن شروع کر دیا گیا تھا۔ تاہم ان میں سے کچھ بچے ایسے بھی تھے جو اپنے گھر کا پتہ نہیں جانتے تھے۔ وہ بہت چھوٹی عمر میں وہاں لائے گئے تھے اور کڑی مشقت نے ان کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی یادداشت کو بھی بری طرح متاثر کیا تھا۔ میں اپنے حصے کا کام کر چکا تھا۔ بیگار کیمپ چونکہ قانون کی نظر میں آ گیا تھا، اس لیے اس کا وجود باقی رہنا ناممکنات میں سے تھا، اور اس کیمپ کا انتظام و انصرام چلانے والے بھی کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے۔ باقی تمام مجرموں کا ذکر حذف کرتے ہوئے میں صرف حق نواز فضلو اور قادر خان کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ قادر خان وعدہ ماف گواہ بن کر سزا سے بچ گیا تھا، تاہم فضلو اور حق نواز کو بالترتیب 7 سال اور عمر قید کی سزائیں ہوئی تھیں۔ حق نواز کو بھاری جرمانہ اس کے علاوہ ادا کرنا پڑا تھا۔ دوسری جانب جب قدرت مصروف عمل ہو تو دنیاوی اختیار و اقتدار دھرے رہ جاتے ہیں۔
قدرت سینکڑوں معصوم جانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بھلا کس طرح نظر انداز کر سکتی تھی؟ سچ کہتے ہیں اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ملک فیروز عالم اور اس کی بیوی خالدہ خانم اپنے لخت جگر کو صحیح سلامت پا کر اس قدر خوش ہوئے تھے کہ ان کی خوشی کو کسی بھی مروجہ پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں دو جہانوں کا خزانہ مل گیا ہو۔ منصور عالم ان کے لیے قیمتی خزانہ ہی تھا جو خوش قسمتی سے کھونے کے بعد انہیں دوبارہ مل گیا تھا۔ وہ غفور مسرت سے دیوانے بھی ہو جاتے تو تعجب کی کوئی بات نہیں تھی۔ اولاد کا دکھ صاحب اولاد ہی جانتے ہیں۔ خدا سب کی اولاد کو حق نواز جیسے انسان نما بھیڑیوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو ناظرین، کیس پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ کسی ایسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔